अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2017 में एक ऐसी लीक्स आई जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील करके रख दिया था। आज एक और लीक्स आई है जिसकी वजह से आज जो सूरत हाल है वो बिल्कुल सियासी मंजरनामा जो है वो निमरा तब्दील हो रहा है। आपको याद है कि कौन सी लीक्स है? पनामा लीक्स। लेकिन अभी कौन सी अभी दुबई लीक्स की बात हो रही है जी। पनामा लीक्स के हंगामे के बाद अब दुबई प्रॉपर्टी लीक्स मंजर आम पर आ चुकी है और जिसमें बाअसर शख्सियात की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के हवाले से जो तहलका है एक वो मच गया है। अभी पाकिस्तानी बैंकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासी शख्सियात हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान भी दुबई में महंगी जायदादों के मालिक नज़र आए हमें इन लीक्स के मुताबिक। और ये लीक्स जिस तरीके से फैसल वावड़ा की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है। सो नेचुरली व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोपेगेंडा इतनी बड़े लेवल पे हो सकता है, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट जो हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद ही आया। और गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन अदलिया से अहम खबरें भी हमारे सामने आई हैं। ऑडियो लीक्स केस के हवाले से उसमें पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। ये ख़त बहुत अहमियत का हामिल है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स बहुत अहमियत के हामिल है। इन पर डिटेल से बात करेंगे। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पे हमने एक डिटेल्ड पैकेज तैयार किया आप लोगों के लिए, पहले वो देखते हैं फिर उस पर डिस्कशन भी करते हैं। 17,000 पाकिस्तानियों की दुबई में 23,000 जायदादें। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज का नाम भी शामिल। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी शामिल। हुसैन नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी दुबई में जायदाद की मालिक हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, उनके फैमिली मेंबर्स और सेनेटर फैसल वाडा के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध के 6 से जायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ अवाम के इल्म में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जमान जुल्फिकार अली बदर कहते हैं दुबई में जिलावतनी के दौरान बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो मस्कूरा इमलाक में रिहाइश पजीर थे। वजीर दाखिला का कहना है उनकी अहलिया की दुबई जायदाद गोशवारों में जाहिर है। फैसल वाडा बोले दुबई लीक्स प्रोपेगेंडा मुहिम है, सब पर नाजायज का ठप्पा लगा दिया गया। पाकिस्तान में कानून के मुताबिक बैरून मुल्क जायदादें रखना जुर्म नहीं, अवामी अहदेदारों के लिए बैरून मुल्क जायदादों का रिकॉर्ड गोशवारों में जाहिर करना जरूरी है। जी, तो ये अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी लीक्स का इंकशाफ जो हुआ, इस पर डिटेल पैकेज आपने देखा है और इस पे पाकिस्तानी अहम सियासतदानों के ब्यूरोक्रेट्स के नाम, आसिफ अली जरदारी, उनके तीनों बच्चे, फिर हसन हुसैन नवाज के नाम, बड़ी शख्सियात और जनरल कंवर जावेद बाजवा, उनके बेटे का नाम भी सामने आया है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो लेकिन इसके साथ साथ इनका मौकिफ भी सामने आ रहा है कि ये तमाम तर जो प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर्ड है और हर कोई अपना मौकिफ ले रहा है और अपनी जो इस हवाले से वजाहत है वो भी कर रहा है, वो भी जारी कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। बासर आलमी शख्सियात हों, सियासतदान हों, रिटायर्ड फौजी अफसरान हों, उनका जो है ये इस लीक्स में नाम आना ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। सरकारी अफसरान, फिर उनसे वाबस्ता अफराद की जायदादें मंजर आम पर आई हैं। 389 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी लीक्स मंजर आम पर आई है। नाज़रीन, ओवरऑल अगर बात करो इसमें पाकिस्तान नंबर 2 पे है, सेकंड नंबर पे है, इंडिया नंबर 1 पे है और प्रॉपर्टीज़ की कीमत पाकिस्तान की जो है वो 11 अरब डॉलर है। और लुकमान में ये भी आपसे डिस्कस करूँ या अपने नाज़रीन से कि ये 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं। याद करें कि 1 अरब डॉलर के लिए हम अपने घुटने घसीटते हुए जाते हैं IMF के पास कि हमें उधार दे दो 1 अरब डॉलर मुल्क चलाने के लिए। सो यहाँ पे और हम मिन्नत समाजत कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी लाएं और ऐसे में इस तरह की सूरत हाल निमरा सामने आना वो इंतहाई तशवीशनाक है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की तो ये जो लीक्स आई है दुबई लीक्स 2.5 बिल्कुल और साथ में भारतीय शहरी इसमें पहले नंबर पर हैं, उनकी जायदादें ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से ज्यादा निमरा इसमें कंसर्न है क्योंकि हम दुनिया को कह रहे हैं कि सरमायाकारी जो है ना वो पाकिस्तान में SIFC। अब देखें, अच्छा अगर इंडिया से भी कंपैरिजन, मुझे लग रहा है कि इंडिया नंबर 1 पे और पाकिस्तान नंबर 2 पे है। तो इंडिया की आप पॉपुलेशन भी तो देखें, उनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सो उनका नंबर 1 पे है ना, पाकिस्तान का आई थिंक उनसे ऊपर है। इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जहांगीर साहब, उनसे बात करेंगे। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पनामा लीक्स आपको याद होगी, आपने बहुत करीब से उसको देखा और तमाम कानूनी उमूर को भी देखते रहे।
ایک بار پھر ایک اور دبئی لیکس کے نام سے سامنے آئی ہے جس میں پاکستانیوں کی اربوں روپے کی جائیداد جو ہیں وہ دبئی میں نکلی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2017 کی طرح یہ جو دبئی لیکس ہے یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی نیا بھونچال لا سکتی ہے؟ کوئی معاملات 2017 کی طرف دوبارہ جا سکتے ہیں یا پھر ایسا کچھ نہیں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو مطلب اور پولیٹیشین ہے یا ادر لوگ ہیں، وہ اپنے ملک میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور نہیں سمجھتے. وہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو باہر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر وہاں پہ پراپرٹی خرید کے بزنس کرتے ہیں. آل دو کہ بزنس کرنا اگر وہ لیگل طریقے سے پیسہ لے کے جاتے ہیں یا وہ اپنے پیسے کا ان کا ڈکلیئرڈ ہے، حساب کتاب ٹھیک ہے، تو ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی. لیکن اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے، بیوروکریٹ ہے، تو اس کو اپنی اس جو ایسٹس ہیں ان کا حساب جو ہے وہ اپنی سورس آف انکم کے مطابق جو ہے وہ اگر ڈکلیئر نہیں ہے تو آبویسلی پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ایف پی آر یا جو ادر ایجنسیز ہیں کہ آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ پیسہ کس طرح باہر لے کے گئے. لیکن لگتا نہیں ہے یہ کام ہو. جہانگیر صاحب میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ یہ جو تہلکہ خیز انکشافات ہمارے سامنے آئے اس کے قانونی اعتبار سے کیا ویلیو ہوگی؟ کیونکہ جو رسپانس بھی ہم نے دیکھا ان پولیٹیشنز کا، لیٹس ٹاک اباؤٹ فیصل وابڈا صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری ڈکلیئرڈ ہے قانونی طور پر. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا جائیداد کا باہر ہونا کوئی مسئلہ ہے یا صرف اس کا ڈکلیئر نہ ہونا ہی مسئلہ ہے؟ دیکھیں قانونی طور پہ تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جائیداد کسی جگہ کے، اگر وہاں کا جو ملک ہے اس کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ جائیداد خرید سکتے ہیں. لیکن اب اگر وہ آپ کی جائیداد آپ کے انکم ٹیکس میں یا ایف پی آر میں ڈکلیئر نہیں ہے اور اس کا سورس آف انکم نہیں ہے یا پیسے آپ وہاں پہ کس طرح لے کے گئے ہیں وہ نہیں ہے، یا جو اس کو پیسے ہیں وہ سورس آف انکم کیا تھا، کوئی آپ کی ادھر پاکستان کے اندر کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی پولیٹیشین ہے آپ، تو آبویسلی آپ پھر اس میں تو کوئی بندہ کمپلینٹ بن کے کر سکتا ہے کہ جی اس نے یہ اس طرح کی سورس ہے، لیکن اس کے پاس پھر ایویڈنس کا ہونا ضروری ہے. تو پھر یہ جو ابھی پھر اس پہ انویسٹیگیشن پاکستان کی اسٹیٹ کا کرنا بنتا ہے، ہماری اسٹیٹ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے جو نام سامنے آئے ان کے خلاف، لیکن یہ خود ہی گورنمنٹ ہے. ویسے اسٹیٹ تو میرے نہیں خیال کوئی ایکشن لے گی. اسٹیٹ کے بندے خود انوالو ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ کیا ایکشن لے گی اس کے اوپر؟ یہی میں کہہ رہی ہوں. تو جہانگیر جیدون صاحب، ابھی فیصل ووڈا کی اگر ہم بات کریں، جو ٹویٹ ان کی جانب سے کیا گیا، انہوں نے اس کو پروپیگنڈا بھی قرار دیا اور ساتھ میں کہا کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں کشمیر سے ان کو جوڑ دیا، پھر اسی چیز کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی، کیونکہ آپ ان تمام تر معاملات کو دیکھتے رہے ہیں ماضی میں بھی پاکستان میں جو بھی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اسپیسیفک کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں نا کہ ایک یہ جو اس طرح کی چیزیں انویسٹیگیٹو جو فارمز ہوتی ہیں جرنلسٹ کی وہ کام کرتی ہیں تو وہ تو ایک دیکھتی ہیں. انہوں نے اوور آل ڈیٹا دیا ہے کہ باقی ملکوں کی بھی پراپرٹیز ہے، پاکستان کے اندر بھی. تو اس طرح اگر آپ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، یو کے اندر بھی ہیں، ہمارے تو پالیٹیشین کی ہر جگہ بھی پراپرٹی ہے، وہ پیسہ بناتے ہیں اور باہر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ پراپرٹیز بناتے ہیں. تو ان پہ دیکھنا یہ تو اب اس کا کوئی جب اس کو مس یوز کرنا ہو تو وہ اس طرح پہلے پاناما میں نام آئے تھے پتہ نہیں 450 تو کسی ایک بندے کے سوائے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے علاوہ کسی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں لی گیا. اس کے باوجود کہ آپ کو یاد ہوگا جیدون صاحب کہ اس پر جماعت اسلامی نے فردر ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی، درخواست دی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ باقیوں کی بھی انویسٹیگیشن کریں، ان کے کیس کو بھی آگے چلایا جائے، لیکن آج تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک ہے کہ دیکھیں اب اتنا ہمارے جو اندر گمبھیر مسائل ہیں. اب سپریم کورٹ کے اندر 58,000 کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے، پینڈنسی بڑھ رہی ہے دن بدن. اب سپریم کورٹ وہ معاملات دیکھے یا یہ ایک پنڈورا باکس دیکھے. تو اس میں تو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا کام ہے، پولیٹیشین کا کام ہے، لیکن ان کی اگر اپنی پراپرٹی ہے تو وہ ظاہر ہے اپنی انٹرسٹ کو سیو کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ اگر اپنا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور باہر لوگوں سے قرض کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ دو، تو ان پہ جو باہر کی دنیا ہے وہ اعتماد نہیں کرتی، پہلے بھی نہیں کرتی تھی. اب جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ان کا کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا اپنا جو لوگ بناتے ہیں. اب دیکھیں کتنے جرنیلوں کی پراپرٹی ہے، کتنے کس کے بارے میں ایلیگیشن ہے کہ یہ جزیرے خریدے ہوئے ہیں، اس کی پراپرٹی. دبئی تو مطلب جتنا بھی کراچی سے پیسہ جاتا ہے لیگل دبئی میں انویسٹ ہو رہا ہے. بے شک. اچھا جہانگیر صاحب میں ایک بار پھر سے وہی سوال پوچھوں گی کہ پراپرٹی کا ہونا، جیسے آپ نے بتایا کہ ایون قانونی اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈکلیئرڈ ہے یا ڈکلیئرڈ نہیں ہے.
سو ابھی اگر ہماری اسٹیٹ کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتی ہے تو کل کو میں فیصل وابڈا صاحب کو دیکھوں گی تو میں یہی سوچوں گی منی لانڈرر ہے، اگر میں آصف علی زرداری صاحب کو دیکھوں گی تو بھی یہی سوچوں گی. سو یہ ہمیں کنفرمیشن ملنی چاہیے نا، خاص طور پہ میڈیا کو بھی، صحافیوں کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون اصل میں انوالوڈ تھا اور کون منی لانڈرر ہے اور کون نہیں ہے. سو اس کے لیے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، اگر کوئی اس طرح کا، پھر وہی بات ہے، کمیشن بنتے ہیں، ان کی رپورٹ نہیں آتی، کمیشن کی پروسیڈنگ ہی آگے نہیں چلتی، تو یہ تو پارلیمنٹ ہی اس طرح کا ایک کام کر سکتی ہے کہ وہ ونس فار آل یہ ختم کرے، ایک لوگوں کا کانفیڈنس کریٹ کرے جی کہ آپ باہر لے کے آتے ہیں، آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے. اگر آپ کا باہر پتہ چل جاتا ہے تو پاکستان کے اندر پراپرٹی ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں. یہ تو دیکھیں نا، آپ جب اور چیزیں آگے نکلیں گی، آپ یہ تو دبئی کے اندر کیا پتا اور کتنے ملکوں کے اندر لوگوں کی پراپرٹیز ہوں، یہ تو پتہ نہیں ہوتا. اس طرح آپ وہ پناما لیکس آئی، اب یہ پراپرٹی لیکس آ گئی، اس کے بعد کوئی اسٹاک لیکس آ جائیں گی، باہر کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں کتنے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوگی، تو یہ تو پتہ کرنا مشکل ہے. جدون صاحب، تو اگر نمرہ ایک اور اہم چیز ہے اس میں کہ وہ جس طرح سے جدون صاحب نے خود بھی بات کی ہے کہ ڈیٹا لے کے وہ ہر بندے کا چیک کر سکتا ہے کہ اس نے پراپرٹی ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور سورس آف انکم کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو ٹیکس نوٹسز یا وہ چیزیں ایشو کر سکتا ہے FPR. جدون صاحب، جو آپ نے ابھی بات کی کہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ اس سے بڑھ جائے گا، تو جس طرح سے ہم ابھی کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان تھا، لیکن وہ عید الاضحیٰ کے بعد چلا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں کہ بہت بڑی جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان آنے والی ہے، ان کے وفد یہاں پر آ چکے ہیں، ہم چائنا جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ سرمایہ کاری پاکستان کریں. تو یہ جو انٹرنیشنل دنیا ہے، یہ جو لیک سامنے آئی ہے، ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں اس پراپرٹی کو خریدنے میں، جائیدادوں کے حوالے سے کہ ہم باہر انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اثر پڑے گا اس تمام تر صورتحال پر بھی؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں کوئی اتنا اثر نہیں پڑے گا، وہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. اب وہ تو انڈیویجول کیس کو نہیں دیکھتے، وہ تو اپنے جو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں، اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھتی ہیں، اور ساورن گارنٹی ہے، جو بھی ان کی پری کنڈیشن ہوتی ہیں ٹو سینکشن دا لون، وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پری کنڈیشن کوئی بندہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. مثال کے طور پر ایک بندہ بینک سے جا کے قرضہ لیتا ہے تو اس کا کریڈٹ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی جگہ پہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے. تو باقی اگر کسی کا کوئی کام ہے تو وہ تو بینک نہیں دیکھتا، ہو سکتا ہے اس کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ چیک کریں کہ جی بندہ جو ہے اس کے پاس پیئنگ کیپیسٹی ہے، وہ تو پاکستان کو دے دیں گے کہ ان کی ٹیکس ریکوری اتنی ہے، یا آیا ان کے ساتھ بزنس کریں تو یہ ہمارا جو ہے وہ لون ہے وہ ٹائم پہ واپس کریں گے. ہماری جو باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے کہ آپ نے فائنینشیل جو ہے آپ کی پری ریکوزٹ ہے وہ پورا کریں، اگر وہ پورا کرتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایگریمنٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اوور آل دیکھیں نا، اگر آپ نے ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے اس گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں کرتے تو یہ تو پھر سارے غریب لوگ ہی ہیں جو چھوٹے موٹے بزنس کرتے ہیں، اور وہ بزنس کر کے پھر اس پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنے اوپر جو ہے مصیبتیں اور کافی چیزیں جو ہے مہنگائی کی وہ بھی سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے یا مافیا ہے، اس کا تو دیکھیں نا، اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا اگر خون چوس کے کوئی انلیگل طریقے سے پیسہ باہر لے جاتا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس طرح آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں بعض بات ٹیکس ایمنسٹی بھی ڈکلیئر ہوئی ہے 2-3 دفعہ. 2018 میں بھی ایمنسٹی تھا کہ آپ اپنے ایسٹس جو ہیں یہ ڈکلیئر کریں اور پاکستان میں واپس لے کے آئیں. تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں، اس پہ اعتماد کریں اور یہاں پہ اور اکاؤنٹیبلٹی، جیسے آپ نے خود بھی کہا نا کہ ہماری گورنمنٹ اتنے، جہاں تک میں نے آپ کی باتوں سے بھی ازیوم کیا کہ گورنمنٹ اتنی ویک ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ یہاں پہ بڑا ویک ہے. اچھا، ایک اور معاملہ، جسٹس بابر ستار کا خط کل ایک اور جو ہمارے سامنے آیا ہے مداخلت سے متعلق، کیا ضرورت پڑی تھی اٹارنی جنرل کو ایک دم سے اس پہ ری ایکشن دینے کی اور تردید کرنے کی؟ وفاقی وزراء کی بھی کیوں تردید کی گئی؟ دیکھیں، جس ادارے پہ ایلیگیشن لگتی ہے وہ پھر گورنمنٹ وہ ادارہ خود تو آگے نہیں آ سکتا. جی، تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے، تو انہوں نے پھر کہا ہوگا ڈیفینیٹلی جی کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور اس طرح کی کوئی چیز اگر نہیں ہے تو آپ ڈینائی کریں. یہ تو اگر پراپر پھر وہ یہ پہلے سے کیسے پتہ چل گیا جہانگیر جدون صاحب اٹارنی جنرل کو ایک دم سے؟ ابھی تو انہوں نے خط ہی لکھا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو تردید کرنے اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے جی کہ میں نے خط لکھا ہے اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کیس کو ان چیمبر سنا جائے کیونکہ یہ اس میں کوئی سیکیورٹیز ایشو ہے. اب یہ دیکھیں نا، معاملہ سب جوڈس ہے، اس میں ہم کو اپنی اس طرح کی کوئی ایسی رائے نہیں دے سکتی جس کے پاس ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو. ہم تو ایک اس پہ جو فیکٹس ہیں ان پہ ہی بات کر سکتے ہیں جو پریس کانفرنس آئی ہے. تو اب اٹارنی جنرل اور بابر ستار صاحب جو ہے ایک لا فرم میں پارٹنر بھی رہ چکے ہیں، ان کی آپس میں اچھی مطلب ہے دوستی بھی ہے. تو اگر وہ یہ تو اب پتہ نہیں چاہے، کیونکہ جج کے جو جدون صاحب یہ انڈیپینڈنس اس کو زیادہ
क्रेडेंस जो है वो क्रेडिबिलिटी हासिल लेकिन होती है। जहांगीर जदौन साहब, इसमें सर एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा निम्रा, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये इस तरह के जो इदारे हैं, कि वो इस हवाले से और इस हवाले से वो कानूनी तौर पर कोई राब्ता कर सकते हैं, या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश, ऐसी स्पेस मौजूद है? क्योंकि कल वजीर कानून इसका जिक्र कर रहे थे कि हमें स्पेस पैदा करनी चाहिए इदारों को, तो ऐसी स्पेस बनती है कानूनी तौर पर? देखिए, कोई भी इदारा है वो गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहा होता है, तो फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है अदालतों में, उसके खिलाफ भी केस होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद भी केस कर सकती है। तो इस पे पाबंदी तो नहीं है कि वो इदारा इतना हेल्पलेस नहीं है कि उसका केस ना सुना जाए या उसको कोई तकलीफ हो तो वो तकलीफ दूर ना की जाए। वो तो बेसिकली तो गवर्नमेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट की तो जी इदारे तो सब ऑर्डिनेट है ना, गवर्नमेंट जो है वो क्या बिल्कुल कोई भी जो है इदारा है उसके रूल ऑफ बिजनेस और आइन के अंदर जो है उसका एक रोल और उसकी एंटिटी की जो भी क्रिएशन है वो लिखी हुई है। उससे बहुत जब वो जाता है तो उस वजह से फिर मिसाइल पैदा होते हैं। कोई भी अदारा है, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, पार्लियामेंट के अंदर कोई इदारा है, हर चीज जो है वो आइन के अंदर दी गई है कि उन्होंने अपना रोल किस तरह अदा करना है। कोई इदारे के सरबराह हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी डिफेंस है, मिनिस्टर डिफेंस है, कोई फॉरेन अफेयर का मामला है, सेक्रेटरी फॉरेन होता है, मिनिस्टर। ये तो पूरे आइन के अंदर लिखा हुआ है, रूल ऑफ बिजनेस के अंदर लिखा हुआ है कि आपने अगर कोई आपको मसला बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्रिसाइसली हर चीज़ को डिफाइन करता है। जहांगीर जदौन साहब, आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और कानून नाज़रीन बहुत प्रिसाइसली और बहुत डिटेल में इस चीज़ को और हर चीज़ को ही, बल्कि कानूनी एतबार से अगर कोई भी हम बात करें तो वो उसको दिखता है कि हर एक इदारा जो है उसका भी एक सर्टेन रोल है। उस रोल से बाहर अगर आप जाते हैं तो फिर जाहिर है कि मामलात ख़राब होते हैं और मसाइल पैदा होते हैं। सो इसलिए हर इदारे को चाहिए कि वो अपना रोल बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। और सुबह की सोच में एक बार फिर वेलकम। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पनामा लीक्स के बाद दुबई लीक्स पर, लेकिन अब कुछ निमरा आगे बढ़ेंगे। एक और मसला है, ये मसला पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है, तालीम और तरक्की का ये मसला है। इस पे कल भी हमने नाज़रीन के साथ कुछ ना कुछ जो अहम खबरें हमारे सामने थी वो शेयर की थी। नाज़रीन, तालीम किसी भी कौम की तामीर और तरक्की का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक अहम जरिया होता है, और इसी पर कौम की फ़िक्री और शऊरी बेदारी का इरसार भी होता है। तो तालीम का मकसद फ़र्द की ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी तरबियत तश्कील पाना होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि किसी भी फ़र्द की अखलाकी तरबियत करेगा कौन? हमारे पास हुकूमत है, और अगर हम पाकिस्तान की प्रिसाइसली बात करें तो हमारी हुकूमत की बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे सामने आती हैं। इसी वजह से आए रोज़ कोई ना कोई ख़बर एजुकेशन के डिपार्टमेंट से हमारे सामने आ रही होती है। कल हमने जो आपके साथ खबर शेयर की थी वो ये थी कि कराची में मैट्रिक के इम्तहानात इस वक्त हो रहे हैं जो कि लीक हो रहे हैं, और व्हाट्सएप पे आपको सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं, और बच्चे जो है वो टाट पे बैठ के एक साथ इकट्ठे चीटिंग करते हुए पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। सो इस पे बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी मुशर्रफ जैदी साहब ने। उनसे इन डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ये क्या मसाइल हैं हमारे जिनकी वजह से हम लोग मजीद पस्ती की तरफ चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये पहला सवाल मेरा यही है जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में पूछ भी लिया है कि क्या ऐसी वजूहात है कि हमारी हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन? देखिए, एक तो ये कि हम ये मेरे ख्याल एक ट्रूइज़म या एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा इस पे बात करते हैं, लेकिन इसको समझना और अब्जॉर्ब करना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी रियासत अगर वो एक या दो चीज़ों में परफॉर्म नहीं करेगी तो लाइकली है कि वो किसी चीज़ में भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हम एक बहुत ही गहरे और संगीन कौमी बहरान से गुज़र रहे हैं, और जितनी भी कोशिश हो या ख्वाहिश हो उन लोगों की जो बरसर इख्तिदार हैं कि वो चाहें कि हम ये अचानक से समझने लगें कि बहरान ख़त्म हो गया या बहरान नहीं है। बहरान तो है और रहेगा जब तक इस तरह के मसाइल जो है हल नहीं होते। ज़्यादा जो खदशे की या खौफ की जो बात जो मुझे लगती है वो ये कि हम सताई बिना पे, हम सताई लेवल पे हम बात करना अब हमें बहुत पसंद आ गया है। तो मसलन, और इसमें हम जैसे लोग भी कसूरवार हैं, क्योंकि हम खबरों पे जब तज्जिया करते हैं तो हम भी सतह की चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इस पे बहुत काम किया कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं,
اور اتنے ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ایک زمانے میں 28-29 ملین، تقریباً 30 ملین، 3 کروڑ بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول تھے، اسکول جاتے ہی نہیں تھے. یہ ہے ارلی 2010-2011 ابھی بھی صورتحال تشویشناک ہی ہے، ابھی بھی بہت خطرناک ہے، لیکن پھر وہ کم ہوئی. پہلے 25 ملین بچے، پھر نیچے آیا اور 22 ملین ہوا، لیکن پھر کووڈ کے بعد وہ واپس اوپر بڑھ گیا. اچھا، اس چیز پہ کوئی گفت و شنید ایز سچ نہیں ہوئی پاکستان میں نا، کہ کووڈ کے دور میں پوری دنیا میں اسکول بند ہو گئے. تو وہ جو بہت مشکل سے ہم بچوں کو واپس اسکول لے کے آئے تھے، وہ پوری ایفرٹ جو کیمپین تھی اس کو وہ متاثر ہوئی، وہ سارا متاثر ہو گیا. اچھا، اب اگر ہم صرف فوکس کریں کہ واپس بچوں کو کیسے لانا ہے، تو یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے اس کا. بچوں کا اسکول میں ہونا اہم ہے، لیکن بچے کا اسکول میں ہونا کا بھی ایک مقصد ہے نا. جی، اس مقصد کے اوپر بات چیت کرنا بھی ضروری ہے. میں اس کا بہترین جو میں سوچ رہا تھا آج صبح، کیونکہ میں جلدی آ گیا تھا آپ کے شو کی وجہ سے، میں نے کہا کہ میں باقی شو بھی دیکھوں، تو میں سوچ رہا تھا میں اس کو کس طرح بیان کروں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. موٹر وے پہ لوگ لاہور، اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ طویل ہو گیا ہے، ملتان اس سے بھی آگے. اگر ہم صرف کہیں کہ آپ نے بیٹا جلدی جو ہے پہنچنا ہے، اور کوئی 2.5 گھنٹے میں اسلام آباد سے لاہور پہنچ جائے، تو اور ہم صرف یہ میجر کر رہے ہوں کہ کتنی دیر میں پہنچے، تو بیچ میں اگر وہ سپیڈ لمٹ توڑتا ہوا یا خدا نہ خواستہ لوگوں کو یا گاڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کو مارتا ہوا کوئی گزرتا ہے، اور ہم نے اور کوئی سوال نہیں پوچھا، ہم نے صرف یہ پوچھا کہ آپ کتنی دیر میں پہنچے، تو جو اس نے نقصانات کیے راستے میں اتنی تیز گاڑی چلانے سے، اور جو اس کا ڈینجر تھا، اس کا رسک تھا، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. اسی طرح اگر ہم صرف بات کریں گے کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں یا کتنے بچے اسکول میں ہیں، تو میرا خیال ہے جو اصل مقصد ہے تعلیم کا کہ بچے کچھ سیکھ پائیں. تو آپ کے سوال کا جواب کہ یہ کراچی میں چیٹنگ اس طرح اس پیمانے پہ کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے بچوں کو، اور خاص طور پہ غریب فیملیز کو، جہاں پہ پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، اور وہ پہلی دفعہ جو ہے ان کے بچے وہ ان کو پڑھا رہے ہیں، ہم نے ان کو جو نصب العین یا جو ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک پاس کر لیں، کسی طرح پاس کرنا. ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میٹرک میں سائنس کے کچھ اصول ہیں وہ سیکھنے ہیں. میٹرک اگر آرٹس میں کرتے ہیں تو اس میں لکھنا اور تھوڑی سی جو ہے شاعری جو ہے سیکھنا اور اس کو سمجھنا، اور زندگی کو تھوڑا سا ذوق پیدا کرنا، شاعر کی نگاہ سے دیکھنا اگر آپ آرٹس کر رہے ہیں، اور زندگی کو ایک سائنٹسٹ کی تحقیقی نظر سے دیکھنا، ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھنا. یہ پانی جو ہے یہ سی تھرو ہے، اس کے بیچ سے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو چائے یہ اوپیک ہے، اس کے بیچ سے نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی چیز کا رنگ کیسا ہے. یہ سائنس کا سوال ہے. ہم نے ان بچوں کو، ان فیملیز کو اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میٹرک کرنے کا مقصد میٹرک پاس کرنا ہے یا اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے. اگر ہم نے صرف یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میٹرک پاس کرنا، بس میٹرک ٹارگٹ ہے، رٹا وہی جو نہیں، رٹے سے زیادہ چیٹنگ، بیکاز ایشو جو ہے وہ پاس کرنا ہے. اس ایشو پر بات کرنے کے حوالے سے آپ سے بہتر میرے نزدیک جو ہے نا، جتنا میں نے آپ کو سنا، پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے اس میں تبدیلی کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، حکومتیں کرتی ہیں، تبدیلی ممکن ہے ویسے اس فرسودہ نظام کے حوالے سے، اور کیسے ہے پھر اگر ممکن ہے تو؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ تبدیلی ممکن ہے یا نہیں، اور پھر اگر ہوگی تو کیسے ہوگی. اس کو میں جواب انشاءاللہ دوں گا، لیکن پہلے آپ کا ایک کامنٹ پہ میں ذرا جواب آپ کا کامنٹ پہ کامنٹ کر دوں. مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں. سب سے بہتر میری نظر میں میری والدہ ہیں، جو میری الٹیمیٹ استاد ہیں، اور جو ویسے بھی بہت سارے بچوں کی استاد ہیں، ٹیچر بھی رہی ہیں، اسکول چلا رہی ہیں پچھلے 30-35 سالوں سے. میری جو اس میں آئیڈیل ہیں امی کے علاوہ، وہ مسز قصوری ہیں، جنہوں نے بیکن ہاؤس اسکولوں کو تشکیل دیا. اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پاکستان میں سرکاری نظام سے ہٹ کے جتنے بچے آج پڑھ رہے ہیں، ایک طرح سے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے مسز قصوری کے ساتھ. میں اس لیے نہیں، حالانکہ مجھے یہ بتانا چاہیے میں بیکن ہاؤس کے جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس پہ بھی ہوں، لیکن میرا کوئی کمرشل ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا بہت بڑا رول ہے، تو ان سے ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. اچھا، پھر ہمارے جو اسکولوں میں اساتذہ ہیں ان کو بہت بدنام کیا گیا ہے، لیکن پچھلے 15 سال سے تقریباً ہمارے اسکولوں میں NTS آپ نے سنا ہوگا، نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو ہائرنگ ہوئی ہے. اب جو آپ جیسے نوجوان ہیں،
मतलब ذہین, محنتی, فیوچر فارورڈ لکنگ سوال پوچھنے والے وہ لوگ جو ہے وہ ٹیچر بنے. پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پہ لاکھوں ایسے ٹیچر ہیں جو بالکل آپ کے اور میرے، بلکہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے اور آپ سے زیادہ قابل، بہتر، محنتی اور کمیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اب گورنمنٹ اسکولوں میں وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اتنے اچھے لوگوں کے ہونے کے باوجود اب میں سوال پہ آتا ہوں یہ تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی. تو پہلے میں کہ مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ تبدیلی اس لیے نہیں آتی کیونکہ جو وہ لاکھوں لوگ ہیں ان کا جو پوٹینشل ہے وہ ایک اوپر ایک بہت ہی گھسا پٹا ہوا ایک نظام ہے، اس کو ہم انتظامی ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ہم اکثر سول سرونٹس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، ہم اپنی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں گھس جاتی ہے، ہم اپنے سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم پھر بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے خلاف ہیں. میرے خیال ہے ایک طرح سے اگر نظام چل نہ رہا ہو تو ہم سب کو گریبان میں دیکھنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن شاید تعلیم کے لحاظ سے جس چیز کو ہم میجر کر رہے ہیں اور جتنی تیزی سے ہم چینجز دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی چینجز اتنی تیزی سے آ نہیں سکتی. تو یہ جو ہم نے 15 سال پہلے اچھے ٹیچروں میں انویسٹ کیا کہ اچھے ٹیچر لے آئے، اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا. یہ وہی والی بات ہے موٹر وے والی کہ ہم نے کہا موٹر وے پہ آپ نے تیز پہنچنا ہے، تو تیز تو پہنچ گئے، آپ نے ٹیچر تو ڈال دیے اسکولوں میں، لیکن اس کے بعد ان ٹیچروں سے کیا کام کروایا؟ ٹیچر آپ کو پتہ ہے، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بات کی کہ ہمارے جیسے نوجوان ہیں، اب ٹیلنٹڈ ٹیچرز آپ نے ہائر کر لی ہیں لیکن آپ ان سے پرفارم نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن گئے جو کہ فرسودہ ہے. ناٹ جسٹ سو کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی کہ آئی روز ہم لوگ یہ خبریں نہ دے رہی ہوں کہ یہ پرچہ لیک ہو گیا، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ سارے مسائل ہمیں بھی یہاں پہ ان کو بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. نہیں آف کورس، لیکن میں تو بہت ایک تو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے دعوت دی اس پہ بات کرنے کی. اور میں جتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں اکثر ٹیلی ویژن پر بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے لمبے لمبے جواب دینا اور گھوم پھر کے جواب دینا. لوگ چاہتے ہیں کہ یار مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ، ایک جو ہے ایول ہے، ایک گڈ ہے، ایک برا ہے، ایک اچھا ہے، ایک چور ہے، ایک جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور مطلب پروتر ہے. دنیا میں ایکچولی ایسا نہیں ہے. ہم سب جو ہے ہم میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. ہمارے اساتذہ میں، ہمارے انتظامی ڈھانچے میں، ہمارے جو سیکریٹریز ہیں بہت محنتی لوگ ہیں، لیکن شاید ان کا فوکس جو ہے ڈسٹرکٹ کمشنر ہوتا ہے، ڈی ای اے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک سول سرونٹ ہوتا ہے اکثر. وہ محنتی لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا پریشر ہوتا ہے. ٹیچروں کی پہلے بات کر لیتے ہیں. ٹیچر جو ہے ٹیلنٹڈ ٹیچر آپ نے رکھ لی ہے، تقریباً 5.5-6 لاکھ ٹیلنٹڈ ٹیچر اس وقت صوبوں میں کام کر رہے ہیں. آپ ان سے کام کیا کرواتے ہیں؟ پولیو ڈے ہے تو وہ پولیو کی چیکنگ کر رہے ہیں، الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ الیکشن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اسپورٹس یا یوتھ ڈے کسی منسٹر نے یا چیف منسٹر نے کروا دیا تو وہ 3 ہفتے اس پہ لگے رہیں گے. ڈینگی واک کا ٹائم آیا، وہ ڈینگی واک، مردم شماری ان سے کرواتے ہیں ہم، سینسس کی جو ہے ڈیٹا کلیکشن وہ کرتے ہیں. ایسے رولز پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا اف یو کنسیڈر، آپ سوچیں کہ باقی دنیا میں اگر آپ کسی سے نارمل ملک جو ہے، ہم تو نارمل سے زیادہ بہتر ملک ہے نا، بہت اسپیشل خاص ہیں، تو یہ بہت عجیب چیز ہے اور یہ ہمیں بھی عجیب، اس کو عجیب ماننا پڑے گا اور ایونچولی ہمیں کہنا پڑے گا یار اگر آپ کو الیکشن کے لیے لوگ چاہیے تو آپ کہیں اور سے لے آئیں، لیکن ہمارے ٹیچروں کو ڈسٹرب نہ کریں. ہمیں ٹیچروں کو اس سیاسی عمل میں انوالو نہ کریں جہاں آپ نے ایونچولی وہ 45 اور 47 والا وہ کرنا ہے، تو آپ ٹیچروں کو بھی گندا کرتے ہیں نا. اگر الیکشن سے لوگوں کی فیلنگز پامال ہوتی ہیں، 18 میں بھی ہوئی تھی، ٹیچرز کے بارے میں کانسیپٹ بھی خراب ہوں گے. تو آپ کا پورا ٹیچر کا جو ایک مقام ہے استاد کا، میں نے کہا نا میری ماں میری الٹیمیٹ استاد ہے. اس کا یہ مطلب یہ کہ جو میرے اور اچھے اساتذہ تھے وہ میرے ماں باپ سے مطابقت رکھتے ہیں ان ٹرمز آف رتبہ. جو آج میں آپ کے سامنے اعتماد کے ساتھ بول پا رہا ہوں، یہ میرے ٹیچرز تھے جنہوں نے مجھے، میں مکمل طور پہ اپنے ٹیچرز کا بنا ہوا ہوں. تو جس کا یہ ہمارے دین میں، اسلام میں تو بہت ہی واضح طور پہ اساتذہ کا مقام جو ہے وہ اللہ پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ اور اس کے امیڈیٹلی بعد آپ کے اساتذہ. کیا ہم جب اساتذہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب کوئی رپورٹ آتی ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کبھی کبھی ان کی پروٹیسٹ جو ہے وہ ایکچولی مناسب بھی ہوتی ہے کیونکہ ان سے آپ یہ سارے کام کرا رہے ہیں.
اور ظاہری بات ہے کبھی کبھی اس میں کچھ بیڈ ایکٹرز، بیڈ فیتھ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہی جو ہے پروٹیسٹ کرنا ہے. لیکن کسی بھی گروپ کو خاص طور پہ تعلیم کے اس میں بلیک اینڈ وائٹ سے ہم نہیں دیکھ سکتے. بہت کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قومی جو ادارے ہیں اور جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کو منظم ہونا پڑے گا. اور یہ صرف تعلیم کا نہیں، پانی کا، صحت کا، میں تو سمجھتا ہوں قومی سلامتی کا، کیونکہ ہماری قومی سلامتی اس وقت بہت رسک قومی سلامتی تو بہت ہی زیادہ رسک ہے. آپ روزانہ دیکھ رہے ہم ہیں. ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جوڈیشری میں جہاں پہ یہ اس کی انڈیپینڈنس پہ سوالات آ جاتے ہیں اس ملک میں پھر کیا ہی رہ جاتا ہے. لیکن تعلیم کا جو نظام ہے آئی تھنک کہ فوری طور پہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہماری گورنمنٹ اب تو اسٹیبل ہو چکی ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے آپ نے شاید دیکھا ہو پرائم منسٹر نے ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کی. 4 صوبوں سے جو وزراء تھے تعلیم کے ان کو بھی بلایا، جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اس طرح کے کاموں کو ان کو بھی بلایا. اور میں آپ کو دعوے سے بڑے کانفیڈنس سے یہ بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم کا دل اور دماغ اس چیز پہ بالکل لاکڈ ان ہے. لیکن دیٹس گڈ، دیٹس ویری گڈ. اس کا لیکن جو اس کا جو نیگیٹو یا جو اس کا ڈاؤن سائڈ یا شاید ایک حقیقت جو ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں، وہ یہ کہ پرائم منسٹر کی اپنی پارٹی جو ہے وہ ان کو ان کی لیگ پولنگ کر رہی ہے. پرائم منسٹر کا جو پارٹی بذات خود جو ہے پھر ہم ایک بار پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا، وہ ظاہری بات ہے وزیر اعظم ہیں، اور جیسے میں نے کہا میرے لیے تو کیونکہ وہ تعلیم کے لیے درد رکھتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو سپورٹ ملے. اب بہترین طریقہ تو یہ ہوگا کہ میرا تو یہ خواب ہے کہ اس پارٹی کے لوگ جو اس وقت حکومت میں وہ اڈیالہ جیل میں جو لیڈر ہیں ہمارے ان سے جا کے ملیں اور وہ باقی کہیں کہ باقی سب چیزوں پہ ہم لڑائی کرتے رہیں گے لیکن تعلیم پہ ہم ایک دوسرے کے بالکل ہم آہنگ چلیں گے. ایک پیج پہ آنا پڑے گا تمام پولیٹیکل لیڈرز اس میں ایک چیز نمرہ ہم جاننا چاہتے ہیں مشرف صاحب سے کہ جو ماضی کے کچھ میٹرک کے نتائج ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ کچھ حوصلہ افزا ہیں، کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیا جھلک نظر آ رہی ہے ان میں ہمیں؟ یہ جو میں نے موٹر وے والی جو اگزامپل دی نا، یہ میں نے خاص طور پہ اس وجہ سے دی. میرے پاس ڈیٹا رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں فون سے، کیونکہ میں غلط ڈیٹا نہیں، ٹائم بالکل کم ہے تو پھر میں بغیر دیکھے آپ کو جو مجھے یاد ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. 2010 میں اس ملک میں تقریباً جتنے بچے میٹرک دے رہے تھے اس سے تقریباً دگنے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. 2010 میں جو میٹرک کے ریزلٹس تھے آرٹس اور سائنس ملا کے وہ تقریباً 40% فیل ہو رہے تھے. اوکے. جو 2021 کے ریزلٹس ہیں اس میں 1.5-2% فیل ہوئے ہیں. اتنے زیادہ اچھا تو اگر آپ صرف ڈیٹا دیکھیں تو آپ کہیں گے یار واہ میٹرک میں ریزلٹس بڑے اچھے آ رہے ہیں، کیونکہ جو فیل ہونے والوں کی تعداد تھی بہت کم ہو گئی، نہ صرف وہ کم ہوئی ہے اوسطاً بلکہ اتنے زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے انرولمنٹ میں کہ بچے جو میٹرک دے رہے ہیں وہ بڑھے ہیں اور جو فیل ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. یعنی کہ 4.5 لاکھ بچے فیل ہو رہے تھے 2010 میں اور 40,000 بچے فیل ہوئے ہیں 2021 میں. تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے. ایشو یہ کہ کووڈ کے دوران آپ کو شاید یاد ہو کہ میٹرک کے پیپرز جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئے تھے اور آٹومیٹکلی جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ گریڈنگ کی گئی. اور آپ کو یاد ہے سر ان دنوں میں شفقت محمود کی میمز بنتی تھی کہ وہ بہت ساری چیزیں. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اتنا ہائی رزلٹ دے دیتے ہیں اب سسٹم میں یہ وہ عادی ہو گئے ہیں کہ 99% پاس، 98% پاس، 97% پاس. تو اب واپس جانا جو ہے وہ گریڈرز کے لیے اور جو مڈل لیول کے جو بیوروکریٹس ہمارے وہ تو کبھی نہیں کریں گے. تو اس کے لیے سیاسی ہمت چاہیے ہوگی اور برے ریزلٹ پھر سے لانا. سیاسی ہمت چاہیے اور گورنمنٹ کی یہاں پہ ایک بار پھر سے ہم لوگ اکثر اپنے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں ان کے اینڈ پہ یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ اینڈ گیونگ اس یور ٹائم. ناظرین ایجوکیشن کے یہ وہ شعبہ ہے جہاں پہ ہمارے ملک کو بہتری کی جانب لے کر جا رہا ہے اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ رول ہماری گورنمنٹ کا ہی ہوگا. ایک بریک شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ایوری بیڈی. ہم نے دیکھا تھا کہ پرسوں جب اجلاس ہوا تھا نیشنل اسمبلی کا تو اس میں بہت زیادہ لڑائی ہمارے سامنے آئی تھی اور کچھ امپورٹنٹ شارٹس بھی ہمیں وہاں سے ملے تھے. خواجہ آصف صاحب کی لڑائی ہوئی تھی پرسوں.
اب کل بھی یہی دھکم پہل ہمارے سامنے آئی، اسد کیسر صاحب کے بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آئے، انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ اگر کوئی زور زبردستی سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے، ہم کسی کی جو ہے نا زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر صاحب کل اس نے آپ کو ایڈریس کر کے جس طرح بات کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ عہدہ، یہ پوزیشن بہت قابل احترام ہے۔ خواجہ صاحب جو ہے نا میرے خیال میں 90 سال کے ہوں گے شاید، مطلب جب سے جانتے ہیں اس اسمبلی میں ہیں، اگر وہ اس طرح بیہیو کرتا ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہے تو کم از کم اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور اپنے اسپیکر کو اس طرح بلانا، اس طرح بات کرنا جو ہے نا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ فاٹا میں کل آج جو ہے نا پورا ہڑتال ہے، ملکنڈ ڈویژن میں آج پورا ہڑتال ہو رہا ہے، اور اس ہڑتال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ جو چمن میں اس وقت جو ہے نا ایک بہت بڑا دھرنا جاری ہے، وہ چمن میں دھرنا جاری ہے، ان لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ اسد کیسر کو آپ نے سنا اور وہ کافی زیادہ غصے میں نظر آ رہے تھے حکومتی بینچز پر، اور خاص طور پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے ایک دن پہلے نمرا کافی گرما گرمی ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ خواجہ آصف نے جو بیان دیا تھا اور اس پر تمام تر یہ صورتحال دیکھنے میں آئی۔ اچھا، اور تحریک آپ تو انصاف کی موجود تھی جانب، بلکہ وہاں پر میں موجود تھی، تحریک انصاف کی آپ نے تو نہیں کہیں یہ سارا کچھ کروایا؟ میں نے نہیں کروایا۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم سے معافی مانگی جائے۔ اچھا، بڑے مزے کا ایک سٹیٹمنٹ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اسد کیسر کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے، تو پھر میں کیوں ان سے معافی مانگوں، مجھے کیوں کہنے کہ میں معافی مانگوں۔ عمر ایوب صاحب بھی بڑے غصے میں قومی اسمبلی میں قائد اس پہ اختلاف، اور دادا کو ٹارگٹ کیا اور بڑے سخت جملے بولے ہیں۔ عمر ایوب کا بولنا بنتا تھا نمرا، بنتا ہے، اور عمر ایوب نے اسی لیے پھر خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیا، اور رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ خواجہ آصف نے میرے دادا اور میرے خاندان کا نام لے کر غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا۔ باقی کیا کہا یہ بھی سنتے ہیں۔ خواجہ آصف نے یہاں پہ پرسنل ریمارکس دیے تھے، میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب ہسٹری کا حصہ ہیں، اور جس وقت میں اس ہاؤس میں آیا، میرے مرحوم والد صاحب گوہر ایوب خان صاحب جو آپ کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے تھے، انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی۔ انہوں نے کہا کہ یا وہ خود ہوں یا پھر ایوب خان صاحب ہوں، ہسٹری کا حصہ ہیں۔ وہاں پہ جو انہوں نے پرسنل باتیں کی، دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے۔ مارشل لا لگا تھا جناب اسپیکر، وہ لگایا تھا سکندر مرزا صاحب نے۔ خواجہ آصف صاحب جو بنترا گئے تھے، یہ فارم 47 کی وجہ سے ریحانہ ڈار صاحبہ سے انہوں نے جناب اسپیکر شکست کھائی ہے، اس لیے وہ بنترا گئے تھے۔ جی، تو آپ نے سنا عمر ایوب صاحب کو، اور وہ رد عمل دے رہے تھے خواجہ آصف صاحب کے اس بیان پر، جس کی وجہ سے کافی سیاسی گہما گہمی ہوئی۔ لیکن ایک اور معاملہ ہوا نمرا، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں سے جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں اور ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہیں، کافی آپس میں بیانات دے رہے تھے، بمباری کر رہے تھے ایک دوسرے پر، لیکن کل تو تھوڑا ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ ہاں، انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے کہا کہ میں ایک عوامی گورنر ہوں، ہر سیاسی جماعت کے رہنما کے پاس خود چل کر جاؤں گا۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ اپنی نااہلی، اپنی نالائقی، اپنی کوتاہی جو ہے وہ لفظ جنگ میں ضائع کریں۔ ہم آپ کو کبھی بھی لفظ جنگ میں آپ کے ساتھ آپ کے لیول کے مطابق اتنا نیچے نہیں آئیں گے۔ کون سی سپورٹ آپ کو مرکز سے چاہیے، ایز اے گورنر میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن آپ نے ڈیلیور کرنا ہے۔ پانی، بجلی، تیل کا جو مقدمہ خیبر پختونخوا کا ہے، وہ انشاءاللہ ہم مرکز کے ساتھ جو ہے اپنے پراپر فورم پہ جا کر بات کریں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مل جل کر حل ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتی۔ لڑائی جھگڑے کے لیے ہمارے پاس اور فورم بھی موجود ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز لے کر آؤں، ترقی کروں۔ چلیں جی، یہ تو آپ نے سنا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ویسے یہ آئی تھنک لقمان میں کھانے کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، کھانے کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ گنڈا پور صاحب کو کیا پسند ہے اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک ہی علاقے سے، ایک حلقے سے، ایک ہی علاقے سے، سو آئی تھنک اور میرے خیال میں تو مجھے لگتا ہے کہ جن کے درمیان بہت زیادہ فائٹ ہوئی اور اس طرح کی صورتحال پیش آئی، وہ بھی اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ اور کنڈی صاحب کو وہاں لگانے کی بھی ایک وجہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ جو سی ایم ہیں وہاں سے ہیں، ان کے حلقے سے ہیں،
اور جو سی ایم ہے ابھی وہ نیشنل اسمبلی کی نشست پر کنڈی صاحب کو 2 بار ہرا چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2018 کی الیکشن میں بھی اور اس بار بھی. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ہی گورنر لگاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی وہاں پر پولیٹیکل ہائپ ہو, اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. سو یہ آئی تھنک ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اب تو کسی بڑے نے ان کو کہا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں, تھوڑا ٹھنڈا کریں پروگرام کو. ہاں بالکل. اور اب دیکھیں دعوت قبول کرتے ہیں یا نہیں, یہ بھی تو ایک سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے, لیکن ان کی جانب سے یہ پیشکش کر دینا اور آگے بڑھنے کی بات کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. سو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. سو وی اپریشیٹ فیصل کریم کنڈی صاحب اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک ذمہ دارانہ رسپانس ہمارے سامنے ہے. یہ تو کچھ دعوتوں پر کام چلا گیا ہے, پہلے بیانات سخت اور اب دعوتوں پر. لیکن ایک اور معاملہ ہو گیا, کل پیپلز پارٹی بھی پارلیمنٹ میں بولی ہے اور عبدالقادر پٹیل بولے ہیں, اور انہوں نے جو صدر زرداری کا جو خطاب تھا اس پر, کیونکہ وہ ایجنڈے میں تھا کہ اس پر ڈسکشن کرنی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ سپریم ہونا چاہیے آئین, کانسٹیٹیوشن کی پاور ہونی چاہیے. صدر کے خطاب کو ہی کاپی پیسٹ کہا گیا. انہوں نے کہا کیا ہے آپ کو سنواتے ہیں. ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں, کھلاڑی نہیں. آپ کو چاہے کتنا بھی کوئی اچھا لگے, لیکن جو اس کا اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنائیں, دنیا کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں. خدا کے واسطے اس ملک کو مزید تباہی کا شکار نہ کریں. تمام غلطیاں انسان ہی کرتا ہے, جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو دوسرے کون سی بڑی بلائیں. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, آپ یہ غلطی نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پریزیڈنشل اسپیچ ہے, یہ کاپی پیسٹ ہے, لہذا اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا. اب آ جاتا ہوں میں اصل مدعے پر. تو کیا اس سے وہ آئینی تقاضا پورا ہوا جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا گیا؟ لیڈر آف اپوزیشن پریزیڈنشل اسپیچ پر 33 سیکنڈ میں اپنا خطاب ختم کر دیا. جی, تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے یہ بھی آپ نے سنا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں, کھلاڑی نہیں چلا سکتے. لیکن اصل جو چیز وہ کہنا چاہ رہے تھے نا قادر پٹیل صاحب نمرا, اس میں وہ یہ تھا کہ جو صدر صاحب کا جو خطاب تھا وہ اس کا ایجنڈا تھا, اور اس خطاب کے دوران جو مین لائن ہے جو انڈر ڈسکشن ہے, جو ڈیبیٹ بنی, وہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے سب کو دعوت دی ہوئی ہے مذاکرات کی, ڈائیلاگ کیا جائے. اور وہ کہہ رہے تھے قادر پٹیل صاحب, پر اس پر تو کوئی بات نہیں ہو رہی, ڈائیلاگ کی طرف نہیں جا رہے, کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. سو یہ جو ابھی لاسٹ سیگمنٹ میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, کہ جب تک پولیٹیشینز ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور عوامی مسائل کو ایک ساتھ آگے لے کے ان کے سولوشن کی جانب نہیں بڑھیں گے, تب تک ہم اسی طریقے سے ڈیلی آ کے پروگرام کرتے رہیں گے اور اپنے مسائل کا ہی ذکر کرتے رہیں گے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک ایوری بڈی. ابھی ہم کچھ بات کرنے لگے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے, اور پروگرام کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ $1 ارب کے لیے ہم گھٹنے گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, اور یہاں پہ $11 ارب جو ہے وہ ہمارے سامنے دبئی لیکس میں آ رہے. اینی ہاؤ, آئی ایم ایف مشن نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی ہے. عالمی مالیاتی ادارہ یعنی کہ آئی ایم ایف نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں بھی اضافے کا مطالبہ کیا ہے. شاہد اجمل ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں, ڈیپر انسائٹس کے لیے ان کی جانب بڑھتے ہیں. شاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد, کیا مطالبات ایسے ہیں جو اس وقت عام آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے, آسان الفاظ میں سمجھائیے گا کہ کیا مزید ایسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں جو عوام کے لیے مشکلات بڑھیں؟ بلکہ اس میں ہم ایک چیز ایڈ کر دیتے ہیں نمرا, اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے بجلی پہ ہمیں بتائیں کہ کیونکہ بجلی سے لوگوں کو بہت کنسرن ہے کہ کیا بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, آئی ایم ایف کے مطالبات کیا ہیں, آگے گرمی آ رہی ہے, لوگ اے سی چلائیں نہ چلائیں, اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے یا نہ رہیں؟ دیکھیں, اس میں جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے. 1 جولائی سے آپ کو جو ہے نئے مالی سال کے اندر, نئے بجٹ کے اندر بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوگی. اس کا جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا پاکستان کو, اگر پاکستان نے یہ توانائی کا شعبہ جو ہے اس کو اگر بحال رکھنا ہے اور اس کو آگے چلانا ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو گردشی قرضے ہیں, سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ چکا ہے, اور آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بجلی کو مہنگی کریں, وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ پر آپ روکیں. بجلی کا جو آپ کا یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو روکنا آپ نے کہا ہے.
اس کے لیے ظاہری بات ہے اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو آپ کو بجلی مہنگی کرنا پڑے گی، اور خاص طور پر یہ جو ہم نچلی سلیبس کو جو ہم دیتے ہیں سبسڈی دیتے ہیں، ہمیں وہ سبسڈی جو ہے واپس لینا پڑے گی، اور سبسڈی واپس ہوگی تو ہی جا کے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا توانائی کا شعبہ جو ہے وہ سروائیو کر سکے گا۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق جا سکتا ہے، کتنے روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کے امکانات؟ دیکھیں یہ اس میں ہم اس پہ کوئی ابھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، مطالبہ نہیں ہے ان کا، بلکہ یہ پاکستان نے ان کو تجویز دی ہے کہ ہم یہ مہنگی کریں گے کہ ہم سرکلر ڈیٹ کو یہاں جو ہے روکیں گے، اور اس پر شاید ان کے درمیان کل جو ہے وہ آئی ایم ایف اور پاور ڈویژن جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں سیکرٹری پاور جو ہیں وہ وہاں اپنی ٹیم کو لے کر گئے، آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ وہ ملے ہیں، اس میں انہوں نے ان کو مختلف یقین دہانیاں کرائیں، اور آئی ایم ایف نے اس میں گردشی قرضے کی بات کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسمیشن لائنوں کی بات کی، یعنی جو بھی توانائی کے شعبے کی خامیاں ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ ان کو بجلی مہنگی کرنی ہے اور اس میں کچھ ریفارمز بھی کریں۔ بالکل، اس میں کچھ ریفارمز دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں سولر کا اب بڑا شور ہے اور پبلک جو ہے وہ سولر کی طرف جا رہی ہے، اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً 2000 میگا واٹ کا لوگ جو ہیں وہ اپنی چھتوں پر سولر لگا چکے ہیں، اس پہ بھی ٹیکس کی بات ہے سامنے، اس پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کا جو ٹیرف ہے جو بائی بیک کرتی ہے گورنمنٹ نیٹ میٹرنگ کے تھرو کسٹمر سے جو لیتی ہے واپس بجلی خریدتی ہے، وہ پہلے 22 روپے یونٹ تھا، اس کو 11 روپے کرنے جا رہے ہیں، گورنمنٹ 11 میں خریدے گی، لیکن جب آپ گورنمنٹ سے خریدیں گے تو آپ کو وہی 50-55 روپے اسی ریٹ پر آپ کو ملے گی۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں کہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے مطالبات آ رہے ہیں اس کے نتیجہ میں جو بھی ہماری حکومت فیصلے کر رہی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ تاجر دوست اسکیم لے کر آئے، وہ ایک طرح سے ناکام ہو گئی، اس کے بعد ہم آئے موبائل سمز بلاک کرنے پر، وہ بھی معاملہ مجھے آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ایک طرح سے ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی فلاپ ہو گیا ہے۔ تو گورنمنٹ جو بھی اقدام اٹھا رہی ہے، پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا وہ بھی آئی ایم ایف نے کہا، لیکن اس پر بھی اس نے اب تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ناکام ہو رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جو آئی ایم ایف کہتا ہے اس طرح ہو نہیں پا رہا۔ پھر دیکھیں یہ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مکمل طور پر جو ایف بی آر کی ناکامی ہے، یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ایسا شعبہ جس کی ذمہ داری ٹیکس کلیکشن ہے، ان کی سب سے پہلے انہوں نے تاجر دوست اسکیم شروع کی، جب آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی ہماری آخری اس کی مذاکرات ہوئے ہیں پچھلے پروگرام کے، تو اس میں ہم نے کہا کہ ہم تاجر کے دوست اسکیم کے تحت اتنی ٹیکس جو ہے ہم اکٹھا کریں گے، اس میں انہوں نے 30 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ 30 اپریل تک 1 سے 30 تک تاجر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں، تو ٹوٹل 50 تاجر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے تھے، اور انہوں نے 1 کروڑ کچھ لاکھ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیم تھی، جی یہ ایف بی آر کی اسکیم تھی، اس میں کوئی تاجر نے کسی نے انٹرسٹ نہیں لی، اس پر انہوں نے ان کو دھمکایا، پھر آخر یہ ہوا تاجروں کی طرف سے بھی ریاکشن اس پہ آیا، پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں نئی میر ہیں تاجر رہنما، ان کو اس کا کوارڈینیٹر بنایا، اس میں کئی خامیاں ہیں جو انہوں نے تاجروں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ آپ یہ خامیاں دور کریں، وہ خامیاں دور نہیں ہو رہی۔ دوسری بات آپ نے کی سمز بلاک کرنے والی 5 لاکھ کچھ ہزار لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس جن کی یعنی ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے نادرا سے، ان کی ٹریولنگ، ان کی جو رہائش زندگی کا طرز زندگی ہے، اس سے ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ وہ اخراجات تو بڑی عیاشیاں کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس 1 روپیہ نہیں دیتے۔ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے انہوں نے یہ سمز بلاک کرنے والا، اس سے پہلے بجلی کے میٹر اور گیس کے میٹر کاٹنے والا بھی ایک آپشن آیا تھا، لیکن وہ سمز بھی 5 لاکھ کچھ ہزار لوگوں کی جو ہیں، پہلے انہوں نے 5000 کا جو موبائل کمپنی ہے وہ نہیں مان رہی تھیں، پھر یہ ہوا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا ہے کہ آپ اس کی کسی کی سم بلاک، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ کسی کا موبائل اس سے چھین لیں۔ اچھا مفتاح اسماعیل صاحب کو میں نے ایک نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے سنا، انہوں نے یہی کہا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے نا اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ٹیکس کے لیے، زراعت پہ یا کاروباری شخصیات پہ، وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے میں ہم ناکام ہیں۔ تو کیا وجہ کہ ابھی تک آئی ایم ایف کے پاس بار بار ہم جا رہے ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی پہلی شرط ہمارے سامنے آتی ہے، تو وہ کیوں پوری نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہم لیتے ہیں وہ ان کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آئی ایم ایف سے پروگرام لے کے ہم اپنی اکانومی کو بحال کر لیں گے، ورنہ بار بار ہم پروگرام میں جائیں گے، اگر ہم اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے اور ایک سیلریڈ کلاس جو ہے اسی کو بار بار رگڑا دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ پورا ملک کا جو معاشی نظام ہے مزید یہ جو ہے خرابی کی طرف جائے گا۔ دنیا ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ یورپ کی مثالیں ضرور دیتی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، لیکن وہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو وہاں ہے
اس کو اس کی میڈیکل فری ہے, اس کی ایجوکیشن فری ہے, اس کی دیگر سہولیات, یا تو آپ سہولیات بھی وہ دیں تو اس کے برابر آپ جو سیلریڈ کلاس ہے اس سے لیں. دوسری طرف جو آپ نے زرعی ٹیکس کی بات کی ہے, واقعی زراعت کا شعبہ ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر کوئی ٹیکس اس وقت اس طرح سے نہیں ہے, وہاں انکم جو ہے وہ اربوں روپے میں ہے, لیکن وہ زراعت کے شعبے کے اوپر ٹیکس جو ہے اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے پروگرام کے پیش نظر ہوگا کچھ ایسا ٹیکس بڑھایا جائے گا. اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں کسی نہ کسی حد تک اور کسی پہلو سے جو ہے ٹیکس ضرور لگانے جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ زراعت کے شعبے کو ٹیکس ریٹ میں اور شاید صاحب آپ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جو ٹیکس لگانے جا رہے ہیں ابھی اس بار یہ ٹھیک حد تک لگے گا جتنا ہونا چاہیے؟ اب یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں ایک حد تک اس پہ کاشتکار پر بھی ہونا چاہیے. کاشتکار کو ہم ٹیکس نیٹ میں تو لے آئیں, لیکن اگر ہم اس کو کھاد مہنگی دیں, اس کو ڈیزل مہنگا دیں, اس کو بجلی مہنگی دیں تو کاشتکار کیا کرے گا؟ ابھی آپ گندم کی صورتحال آپ کے سامنے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کاشتکار نے اتنی مہنگی کھاد خریدی, 3000 والی 6000 روپے کی بوری خریدی, اور گندم جب اس نے پیدا کر لی, بمپر کراپ ہو گئی, تو آپ نے کہا ہمارے پاس سرپلس پڑی ہے. کاشتکار کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ یہ اصل وجہ ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ نمرا, جس طرح شاہد صاحب بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ایک اور معاملہ شاہد صاحب وہ ہے پراپرٹی پر ٹیکس کا, اور یہ ڈسکشن ہوتی ہے جب بھی بجٹ آتا ہے, ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, اس میں بھی بات ہوتی ہے. اس پر یہ حکومت اس بجٹ میں اور کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا کوئی ٹیکس چھوٹ ہوگی, ٹیکس مزید لگائے جائیں گے, ہوگا کیا اس میں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لگژری آئٹمز ہیں یا وہ جو ہمارا ایسا طبقہ ہے مراعات یافتہ, ان کی جو چھوٹ ٹیکس کی چھوٹیں ہیں وہ واپس لی جائیں گی, وہ واپس لے کے اور ان کے اوپر مزید ان کو ٹیکس ان کے اوپر بڑھایا جائے گا. ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے پراپرٹی کی بات کی ہے, پراپرٹی کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا. خاص طور پر جو پراپرٹی کے بزنس سے جڑے لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس میں اضافہ ہوگا, اور پراپرٹی کی جو سیل پرچیز ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا, تاکہ یہ جو, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پراپرٹی کے اندر پاکستان کے اندر یہ ایسا بزنس ہے کہ جس میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور اس میں دنوں میں بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کو ٹیکس اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس لیے حکومت اس کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہی ہے, اور ٹیکس لگے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ بزنس کا اس کا پراپرٹی کا ہے وہ ٹیکس ریٹ نیٹ. اور یہ بہت زیادہ شاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈر ڈسکشن رہا ہے ماضی میں جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے, ایک سگریٹ اور دوسرا جو ہے وہ ٹیکس چوری, یعنی کہ ان کے اوپر پراپرٹی اور سگریٹ چوری پر جو ٹیکس ہے وہ بڑا معاملہ رہتا ہے. تو سگریٹ پر بھی ہوگا میرے خیال میں. دیکھیں, سگریٹ کے اوپر 400% گورنمنٹ نے 400% پچھلے بجٹ میں حکومت بڑھا چکی ہے. اب پھر آپ سگریٹ پر حکومت نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کے اوپر پھر ٹیکس بڑھانے جا رہی ہے. صحیح. لیکن یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. مارکیٹ کے اندر سمگلڈ اور چوری کا جو سگریٹ ہے جس کو ہم ایلیسٹ کہتے ہیں وہ بھرمار ہے. اس کے اوپر میں بارہا خبریں بھی ہم کر چکے ہیں, پیکیجز بھی دے چکے ہیں بنا کے. جس شاپ پہ آپ جائیں آپ کو غیر قانونی سگریٹ وہاں پر پڑا ہوا ملتا ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں وہ مزید ٹیکس پس رہے ہیں, لیکن جو سمگلڈ تو کم ہے, اس میں انلیگل جو ہمارے یہیں بنتی ہے سگریٹ اور مارکیٹ میں پھینک دی جاتی ہے وہ بڑے پیمانے پر وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور پاکستان کو کم از کم وہ 300 ارب روپے سالانہ ٹیکس کی مد میں نقصان ہو رہا ہے کہ اتنی سگریٹ جو ہے انلیگل مارکیٹ کے اندر آ جاتی ہے. جتنا یہ مہنگا کر رہے ہیں انلیگل کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ایک سگریٹ کی جو ایک ڈبی ہے, جو ایک پیکٹ ہے وہ ملتا ہے اگر 500-550 روپے کا جو لیگل ہے, تو دوسری طرف 120-150 روپے کا آپ کو مل رہا ہے مارکیٹ کے اندر, تو لوگ اسی کی طرف جائیں گے نا. لوگ کیوں اس کی طرف آئیں گے؟ اب اس سے سگریٹ کا ٹرینڈ کم نہیں ہو رہا. یہ اس کے اوپر بڑے سرویز ہو چکے ہیں, سگریٹ پینے میں کوئی کمی نہیں آئی, حالانکہ ٹیکس بڑھانے کا مقصد یہی تھا کہ سگریٹ پینے میں لوگ جو ہیں وہ کم کر دیں. صحیح ہے, لیکن ایک اور جو معاملہ ہے نمرا وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں وہ جو کیڑے مار ادویات اور ٹریکٹروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے, تو اس میں کیا اثرات پڑیں گے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس کی مد میں ٹیکس چھوٹ ختم کر کے 30 ارب روپے جو ہے وہ بچانے جا رہی ہے. کیپنگ دیٹ ان آئی کہ پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری, تو ٹریکٹرز وغیرہ تو دیکھیں اس میں جو امپورٹڈ ٹریکٹر ہیں ان کے اوپر, اور جو ٹریکٹر بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کے اوپر وہ جو پرزہ جات باہر سے منگواتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پیسٹی سائیڈز ہیں, جو کیڑے مار ادویات ہیں جو کاشتکار استعمال کرتا ہے, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اس میں بھی جو لوگ اس کو امپورٹ, ظاہری بات ہے جو امپورٹ کرتا ہے یا آگے جو پیکنگ کرتا ہے یا جو فیکٹریز آگے ہیں اس کو پیک کر کے اس کو مارکیٹ کرتی ہیں, اگر ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں تو وہ پاس آن کر دیں گے اس کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر. جب پروڈکٹ پہ وہ آئے گا تو ظاہری بات ہے کاشتکار نے اس کو پے کرنا ہے, تو یہ سارا لوڈ جو ہے کاشتکار پر جائے گا. اس سے ہماری زراعت جو ہے, حالانکہ اس وقت ہماری زراعت جو زرعی شعبہ ہے, کل کی بھی اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں اس میں
زراعت کا شعبہ سب سے زیادہ ترقی کرنے والا شعبہ اس وقت ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کو اکانومی کو جس نے سہارا دیا ہوا ہے وہ ہماری ایگریکلچر ہے۔ اگر ایگریکلچر کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ایگریکلچر کے لیے اگر اس کو ہم ٹیکس میں تو لے آئیں گے لیکن اس کو سہولیات فراہم نہیں کریں گے، اب اس سال اگر گندم کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے تو اگلے سال کاشتکار گندم کاشت نہیں کرے گا، وہ صرف اپنی ضرورت کی کرے گا نا، وہ کوئی اور فصل وہاں لے آئے گا تو آپ پھر باہر سے امپورٹ کر رہے ہوں گے اور ڈالر خرچ کر رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ گندم منگوائی اور یہ گندم منگوائی آپ اگر سرپلس میں پڑی ہے، جس ECC کی میٹنگ میں اس کی اجازت دی گئی ہے، اگر آپ وہ دیکھیں اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سمری منسٹری آف کامرس لے کے جا رہی ہے ٹو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، ویٹ کو ہم امپورٹ کریں گے پہلے، پھر ہم اس کا آٹا بنا کے باہر ایکسپورٹ کریں گے۔ آپ نے باہر سے منگوا لی لیکن آٹا آپ نے باہر ایکسپورٹ ہی نہیں کیا۔ اگر آپ نے اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے اور آٹا بنا کے اور دیگر چیزیں بنا کے ایکسپورٹ کرنی تو کیوں نہیں کی؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر میں یہاں ایک بات کرتا چلوں، اس وقت جو وزیر تھے یہ پیچھے مارچ میں پورے مہینے میں مارچ سے اپریل تک جو گندم امپورٹ ہوئی ہے ملک میں آتی رہی، اس وقت جو ہمارے فوڈ سیکورٹی کے جو وزیر تھے وہ نگران وزیر اور وہ چارج تھا وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس، براہ راست ان کے پاس اس کا چارج تھا جب یہ۔ اچھا، اس کی ہمیں اطلاعات آ رہی ہے کہ گندم سکینڈل جو ہے اس پر تحقیقات روک دی گئی ہیں، اس پر کچھ ایڈ آن کریں گے آپ؟ دیکھیں تحقیقات ابھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں ایک وہ کیڑے والی جو آئی ہے اس کے اوپر الگ سے کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو پاس کو خرید نہیں رہا اس میں جو کرپشن ہے اس پر الگ سے کمیٹی ہے، اور یہ جو گندم ایکسٹرا امپورٹ ہوئی ہے اس کے اوپر وزیر اعظم نے جو ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی سربراہی میں ایک الگ کمیٹی بنائی ہے۔ ابھی تک ان کی رپورٹ جو ہے وہ کمپائل ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس طرح کے سکینڈلز جو ہیں وہ کمیٹیوں اور رپورٹس کی نظر ہو جاتے ہیں، اور رپورٹ وہ کبھی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ جلدی اب جاتے جاتے بتائیں ہماری عوام کو کہ کیا پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں؟ جی ایک اچھی خبر، یہ آج رات کو جو ہے نا 12 سے 13 روپے پیٹرول اور 9 سے 10 جو ہے وہ ڈیزل جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے۔ چلیں، سو ویری مچ فار سچ اے گڈ نیوز۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر چھوڑتے جا رہے ہیں بریک پہ۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 12 سے 13 روپے شاید، رائٹ، 12 سے 13 روپے آج رات کمی ہونے جا رہی ہے، ایکسپیکٹڈ یہی ہے، اللہ کرے ہو بھی جائے۔ بریک شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ایوریبڈی۔ ابھی کا سیگمنٹ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم بات کرنے لگے ہیں آٹزم کے حوالے سے، اور اس پہ بات کرنا انتہائی اہم ہے۔ آج کل یہ بچوں میں بیماری ہے جو تیزی سے پھیلتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ سو آٹزم ناظرین کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے کہ آپ اس کا علاج دوائیوں سے یا کسی اور طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پریکاشنری میجرز ہیں، کچھ ایسی تدابیر ہیں یا تھیراپیز ہیں جن پہ عمل کر کے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، جس سے بچہ آپ کو فیل ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل ہو چکا ہے۔ سو یہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی آٹزم کی تشخیص ہو اسی وقت تھیراپی لی جائے، تھیراپی کا آغاز کر دیا جائے، اور اس طرح بچے کے ٹھیک ہونے کے امکانات بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ بیماری ہے کیا، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آٹزم ہے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے اس سے متعلق۔ صحیح، آٹزم بیسیکلی آٹزم اسپیکٹرم کنڈیشن ایک ایسی پرابلم ہے جس کے اندر جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے اور جس طریقے سے بچہ جو ہے فزیکلی گرو کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا برین گرو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین بچے کا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو رہا جس طرح باقی بچوں کا ڈیولپ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو 3 جو میجر ایریاز ہیں اس میں ایشو آتا ہے۔ ایک، بچے کی کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہو رہی، بچہ چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ رہا جس طرح اس کی ایج کے باقی بچے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا پرابلم بچے کو آتا ہے سوشل انٹریکشن میں، کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ نہیں کر پاتا، ریلیشن شپ فارم نہیں کر پاتا، جو ہمارا ایک نان وربل کمیونیکیشن کا سسٹم ہوتا ہے وہ ان بچوں میں ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور تیسری چیز جو کہ آٹزم اسپیکٹرم کنڈیشن میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بیہیویورل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ ایک اسپیسیفک بیہیویئر کو بار بار ایگزبٹ کر رہا ہو، مطلب ریپیٹڈلی ایک ہی چیز کو ایگزبٹ کرنا، یا ٹوائز کے ساتھ اپنے ارد گرد موجود چیزوں کے ساتھ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کھیلنا، کہ اگر آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کو نارملی جو ہے وہ چلا رہا ہے تو یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کو ہاتھ میں لے کے اس کے ٹائر کو مسلسل جو ہے وہ گھماتا رہے۔ دیٹ مسٹ بی نارمل۔ آپ مطلب آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، یہ ڈائگنوسس کا بہت مشکل نہیں ہے، مطلب کیونکہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں نا
میں خود بھی کنفیوز ہو رہی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آٹزم کا شکار ہے؟ بالکل جس طریقے سے ہم نے شروع میں بات کی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انوائرمنٹ کی وجہ سے آج کل ہمیں ہر بچے میں نظر آتی ہیں, جس طرح ایکسیسو اسکرین ٹائم کی وجہ سے, بہت زیادہ ٹی وی کا ایکسپوجر ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچے آج کل اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا جو ڈائگنوسس ہے وہ ایک دم سے نہیں دیا جاتا. اس کے اندر کچھ آبزرویٹری سیشنز ہوتے ہیں, اس کے اندر پیرنٹس کے ساتھ ڈیٹیل ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے کچھ آبجیکٹیو ٹولز اویلیبل ہیں جس کے تھرو اس کی تشخیص کی جاتی ہے, اور اس کے بعد کچھ عرصے اس کو آبزرویشن کے اندر رکھ کے اور پھر اس کی تشخیص کی جاتی ہے. اور ہم اسی چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ ہم ایک دم سے کسی بچے کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر لیبل نہ کریں جب تک کہ انٹل اینڈ انلیس کہ ہم ان 3 ڈومینز میں یا اس کے علاوہ آنے والی جو اس کے اندر سمپٹمز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی آبجیکٹیولی کسی ٹول کے تھرو کوئی اسیسمنٹ نہ کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں سے کسی اور کو ہے. تو اس میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ فیملی کی وجہ سے بچے پہ کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ بالکل, آٹزم پہ ابھی جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہی فیملی میں بہن بھائیوں کے اندر جو ہے وہ اس کی شرح جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ اگر بڑی بہن کو ہے تو چھوٹے بھائی میں اس کی شرح زیادہ ہے. یا کمپیریٹیولی اگر ہم ہسٹری لیں, دیکھیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے وہ بہت پرانی بیماری نہیں ہے, یہ ایک بہت پرانی بیماری نہیں ہے, یعنی کہ اس کی جو انیشیل ہے وہ تشخیص اس طرح نہیں ہوتی تھی. And also this is a behavioral disorder. behavioral میں disorder آپ کہہ سکتے ہیں. سینسری ایشوز ہو سکتے ہیں بچے کو, ہو سکتا ہے کہ بچے کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ عام بچوں کی نسبت مختلف ہو ان بچوں کی. تو اگر آپ بہت پرانا ڈیٹا لینے کی کوشش کریں تو اس ٹائم پہ جس طرح ابھی بھی پاکستان میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں مت ہے کہ اس پہ سایہ ہو گیا, کیونکہ ایک بچہ کیونکہ عام بچوں سے ہمیں مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے فزیکلی, جس طرح آپ نے شروع میں بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ چل ٹھیک سکتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کر رہا ہے, بٹ فزیکلی ہائٹ ٹھیک گرو کر رہی ہے, اس کا ویٹ ٹھیک ہے, لیکن وہ عام انٹریکشنز میں باقی بچوں کی نسبت مختلف ہے. تو ایک گو میں کافی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی سایہ ہو گیا ہے, شاید جو ہے وہ کوئی اس طرح کی متس بہت زیادہ ہیں اس طرح کی نا, نظر لگ گئی ہے. اس کے کازز اگر ہم دیکھیں تو اس کے کازز پھر ایک تو وہ اسکرین ٹائم جیسے آپ نے بتایا, مجھے تو یہ لگ رہا ہے وہ لیکن نارمل ہے نا. ہاں, اسکرین بچے آج کل زیادہ تر ویسے بھی فون وغیرہ میں انوالوڈ ہوتے ہیں, تو جب ان کو when it comes to their social behavior تو وہ بلیک کر رہے بہت زیادہ. لیکن اس کے اندر جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ صرف ایک اس چیز کی وجہ سے کہ بچہ انٹریکٹ نہیں کر رہا ہم اس کو لیبل نہیں کریں گے. کمیونیکیشن کے اندر ایشو آنا, سوشل انٹریکشن کے اندر ایشو آنا, ساتھ میں بیہیویورل ایشوز کا آنا, اسی طریقے سے پوری ایک سینسری چیک لسٹ ہوتی ہے جو کہ اپلائی کی جاتی ہے. اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ایک بچہ ہے اور آپ نے اس میں 2 سمٹمز دیکھے اور آپ نے کہا اس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے. اسی لیے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی بچہ اس طرح کی پرابلمس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ارلی ڈائگنوسس کی طرف لے کے جائیں. اس کی مینجمنٹ دواؤں کے تھرو ممکن نہیں ہے, تو ہمیں تھیراپیز کی طرف جانا پڑتا ہے, اس طرف جانا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایڈ کیجیے گا کہ اگر کوئی بچہ اس کا شکار ہو گیا, آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ ہے, تو پھر سوسائٹی کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, اس کی فیملی کو اس بچے کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے تاکہ اس میں کچھ بہتری آ سکے, اور کیا واقعی سوسائٹی کا جو اس کے ساتھ بیہیو ہے اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ بہت زیادہ. ایک تو بچہ اور بچے کی جو فیملی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ہمارے جو سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں یا بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. جس طرح کیا ہوتا ہے کہ اگر ان بچوں کو ہم نارمل اسکول کی طرف لے کے جائیں تو وہاں پہ موجود جو باقی بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کی پہلی آبزرویشن یا آبجیکشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ یہاں پہ نہ آئے, ہمارے بچے اس سے کوئی غلط چیز نہ سیکھ لیں. تو ایکسیپٹنس ضروری ہے کہ یہ بچے خدا نہ خواستہ ہم ان کو کبھی بھی ہم ان کے لیے ٹرم ایب نارمل یوز نہیں کرتے, اب تو ہم اس کے لیے ڈس آرڈر کا ورڈ بھی نہیں یوز کرتے. یہ بچے ڈفرینٹ طریقے سے ایبلڈ ہیں, یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام بچوں سے ڈفرینٹ ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہ خواستہ ان کی وجہ سے باقی بچے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ بیماری کوئی ایسی یا یہ کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ کنٹیجیس ہے, ساتھ بیٹھنے سے لگ جائے گی. بچے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. فیملی کا اس میں رول ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چلیں. تو جو سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے اس میں ایکسیپٹنس لانا کہ یہ بچے عام بچوں کی نسبت مختلف ہیں ضروری ہے. اچھا, ان بچوں میں ایگریشن بھی زیادہ ہوتا ہے, آر دے مور ایگریسو؟ دیکھیں جب ایک بچہ اپنی بات ایکسپریس نہیں کر پاتا, جو ایگریشن آ رہی ہے وہ یہ نہیں کہ یہ بچے ایگریسو ہوتے ہیں, وہ بھی نیچرل ہے. وہ ایگریشن نیچرل کس وجہ سے ہے کہ ایک بچہ جب اپنی نیڈ کو ایکسپریس نہیں کر پائے گا تو اس کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی کہ وہ زمین پہ لیٹ کے رونے لگے یا چیزیں اٹھا کے پھینکنے لگے یا اپنے آپ کو ہٹ کرنا شروع کر دے, بیکاز اس کو اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ڈائگنوسس کی طرف ہم جا رہے ہیں نا,
کہ اگر فار ایگزامپل کسی پیرنٹ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ اس کا بچہ آٹزم کا شکار ہے، سو وہ اس کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے، سو آپ لوگ آگے کس طریقے سے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم نے انیشیل ہسٹری ٹیکنگ کی، انیشیل ہسٹری لی، جب پیرنٹس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا، اس میں دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے کو جو کمیونیکیشن کا مسئلہ آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے بیکاز وہ سنتا نہیں ہے. ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کو آٹزم سوچ لیا، جبکہ پرابلم کیا ہے کہ بچے کے کان میں پراپر آواز نہیں جاتی، بچے کے کان میں کوئی ویکس ہے یا کان خراب ہیں جس کی وجہ سے بچہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، اور کیونکہ وہ سن سمجھ نہیں رہا اس لیے انٹریکٹ نہیں کر رہا. تو ہسٹری ٹیکنگ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے مدر کو کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں تھی، پیدائش کے وقت کسی قسم کا کوئی ٹراما تو نہیں ہوا، پیدائش کے بعد کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی فال تو نہیں ہوئی، اس کے بعد بچے نے گردن کب سنبھالی، بیٹھنا کب شروع کیا، چلنا کب شروع کیا، کمیونیکیشن اس کی کب ڈیولپ ہوئی، آئی کانٹیکٹ، بالکل ڈیٹیل سے تمام پیرامیٹر، آئی کانٹیکٹ بچہ دیتا ہے نہیں دیتا، اپنے نام پہ رسپونڈ کرتا ہے نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ایک بچے کو ایک سیٹنگ کے اندر، اسپیسیفک سیٹنگ کے اندر آبزرو کیا جاتا ہے. تھیوریٹیکل قسم کا ڈائگنوسس ہے. ہاں، اس کے اندر ایم آر آئی، بلڈ رپورٹس، یہ چیزیں نہیں چلتی. کوئی ٹیسٹنگ اس طرح کی نہیں ہے، تھیوریٹیکل قسم کا آپ انالیسس کرتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پر ٹریٹمنٹ. ایک سرٹن سچویشن کے اندر ایج اپروپریٹ جو نارمز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم بچے کو اسیس کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ 2 سال کا ہے، 2 سال کے بچے کو 2 لفظ ملا کے فریز بولنے چاہیے. اب ہمارے سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت کمیونیکیشن کے کس لیول کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو ہم بیسیکلی ایج اپروپریٹ جن ٹولز کا ہم ذکر کریں ہیں، جس طرح ایڈوس استعمال ہوتا ہے، اس کے ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے اس کی تشخیص کے لیے، وہ بھی ہم ایج اپروپریٹ پیرامیٹرز کے اوپر اسیس کرتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے اسپیکٹرم کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ایک بچہ بالکل ایک بچہ دوسرے بچے سے، دوسرا تیسرے سے، اس کے سائن، سمپٹم، پریزنٹیشن مختلف ہوتی ہے. جب ہم تھیراپیز کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم بچے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی بیہیویئر تھیراپی، اسپیچ تھیراپی، آکیوپیشنل تھیراپی جو کہ فوکس کر رہی ہوتی ہے کہ بچے کو کیسے ڈیلی لیونگ سکلز میں انڈیپینڈنٹ کیا جائے. سینسری ایشوز کی جس طرح میں نے بات کی کہ ایک بچہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ چیز محسوس کر رہا ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں کہ آواز ہے نارمل ہمارے ارد گرد، ٹیلی فون کی آواز ہے، گھنٹی بجی ہے، موبائل کے آن آف ہونے کی آواز ہے، تو ایک بچہ اس ساؤنڈ کو لے کے بہت زیادہ اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، لائٹ کی وجہ سے ایک دم اپنے فیس کو کور کر لیتا ہے، وہ چیزوں کو ضرورت سے زیادہ محسوس کر رہا ہے یا کم محسوس کر رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں آپ کے بیہیویئر کے اوپر، سوشل انٹریکشنز پہ. تو ان تمام چیزوں کو ایز اے ہول لے کے چلیں گے تو بچے میں امپروومنٹ آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو فیملی ہے اس کو کہاں پر رجوع کرنا چاہیے، اور کیا گورنمنٹ سیکٹر میں اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے، اور کیا سالانہ طور پر کتنے بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی اعداد و شمار ہیں اس کے ہمارے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ بہت سی جگہوں پر چیز رپورٹ ہی نہیں ہوئی، بچوں میں یہ پرابلم ہے لیکن لوگ ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل سیٹ اپس میں نہیں لے کے آ رہے، شاید پتہ ہی نہیں کہ آٹزم کا شکار ہے. تو اس وجہ سے جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پبلش ڈیٹا ہے کہ 57 میں سے ایک بچے کو اس وقت آٹزم ڈائگنوز ہو رہا ہے، 57 میں سے ایک بچے کو. اور اب لیٹسٹ جو ریسرچ ہے جو ابھی پبلش نہیں ہوئی اس کے مطابق اس کی شرح اور بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے. تو 57 میں سے ایک بہت ہائی ریشو ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بات آپ نے کی، بالکل اب پاکستان میں گورنمنٹ سیٹ اپس میں اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اسپیسیفک سینٹر بننے شروع ہو گئے ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ اس حوالے سے سٹارٹ کر دی گئی ہے. جہاں جہاں پر بھی اسپیچ تھیراپی، بیہیویئر تھیراپی کے کریکولمز ہیں وہاں پر اس کو ایڈیشنلی جو ہے وہ سبجیکٹ کو زیادہ فوکس کر کے ہائی لائٹ کر کے شامل کیا گیا ہے. اب گورنمنٹ سیٹ اپس میں آپ کو جو ہے وہ اسپیسیفک آٹزم سینٹر تو نہیں ملتا، لیکن جو اسپیچ تھیراپسٹ وہاں پر اویلیبل ہیں وہ اس کی اسیسمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. اور اس کے اندر سائیکالوجسٹ کا اس میں رول ہوتا ہے کہ انیشیل اسکریننگ میں سائیکالوجسٹ اس کی انیشیل اسکریننگ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اچھا، مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا ابھی ایک بیان میں کہ وہ آٹزم کے جو شکار بچے ان کے لیے اسکولز بنائیں گی. جی بالکل. تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دیٹ گوئنگ ٹو بی گڈ انف؟ آئی تھنک اس کی بہت سخت ضرورت ہے، بیکاز دیکھیں 57 میں سے ایک بچہ بہت بڑی ریشو ہے. اور پھر بات وہ یہ ہے کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں ارلی انٹرونشن کی. پاکستان میں فائنینسز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب ہم آٹزم کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، بیکاز ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. اٹ از ناٹ لائک کہ آپ ایک دفعہ گئے بلڈ پریشر کی آپ نے تشخیص کرائی، گولی لے آئے اور روز آپ نے ایک گولی کھا لی، یہ وہ والا پرابلم نہیں ہے. آپ نے روز بچے کو 3 تھیراپیز کرانی ہے. آپ کو اس کو اگر اسکول میں داخل کرانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو اس کے ساتھ ایک شیڈو ٹیچر جسے ہم ہیلپر کہہ سکتے ہیں عام زبان میں وہ رکھنا پڑے. تو اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں یا پرائیویٹ سیٹ اپس جو ہیں وہ جس طریقے سے ہم ڈفرینٹ ہاسپٹل میں پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر بھی کیئر پیکیجز آفر کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم
प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को कोई ऐसे रेट्स दिए जाएं कि वो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी इस बात के लिए इशू ना बने कि बच्चे का इलाज नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें देखने की बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छा, कौन सा एज ग्रुप है जिसमें ये बच्चों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? देखिए, इसकी जो इनिशियल, जिस तरह से हमने बात की, एक बच्चा 1 साल की उम्र में एक लफ्ज़ बोलना शुरू करता है, तो वहीं से हमें थोड़े थोड़े साइन एंड सिम्टम कि बच्चा हॉर्न पे तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जब उसको मुखातिब किया जाए तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बात करते हुए आई कांटेक्ट नहीं दे रहा। तो जो साइन एंड सिम्टम है वो तो हम 1 साल ऑनवर्ड देखना शुरू कर देते हैं। फॉर्मल जो डायग्नोसिस है वो 2 साल की उम्र के बाद दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो मदर्स आपको देख रही है उनके लिए कोई मैसेज की वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती हैं ईजिली घर पे और फिर अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जाएं? एक तो ये मेरा मैसेज होगा कि हम कोशिश ये करें कि बच्चों को स्क्रीन से जितना दूर कर सकें, लैपटॉप का एक्सेसिव इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा यूट्यूब्स, ये तमाम चीज़ें जितना हम कम कर सकें वो ज़रूरी है। और इसके अलावा आप बच्चे को ग्रोइंग एज के साथ ऑब्जर्व करें कि क्या वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप। एक बच्चे को 1 साल में, जिस तरह हमने शुरू में मेंशन किया कि एक वर्ड बोलना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि एक बच्चे ने बोलते बोलते बोलना छोड़ दिया है या बच्चा उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप जल्द अज जल्द जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट से रब्ता करें। चलें, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर फाइजा फॉर कमिंग, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और बहुत अहम टॉपिक था ये, और जो मैसेज भी है वो भी अहम है कि वालिदैन को ही ये ख्याल रखना चाहिए कि उनका बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है या नहीं, और अगर उनको फील होता है कि वो नहीं कर रहा तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास एक बार जाके चेक ज़रूर करवाएं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आएँ। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने असिस्टेंट कमिश्नर AC जो हैं उनके हवाले से, जिनकी बल्कि सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी बड़ी वायरल रही हैं, हाजिम बंगूर, उनकी जानिब से मुनफरिद लिबास पहनकर फैशन अवार्ड्स में शिरकत पर नाराज़गी का इजहार किया है। और इस पे वैसे मेरी भी नाराज़गी एक्सेप्ट कीजिएगा क्योंकि ये वाकई बहुत ही नाराज़गी के काबिल ही था। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में हाजिम बंगवार का नाम लिखे बगैर उन पर तनकीद की और उन्हें अपनी सरकारी अफसरशाही के रुतबे का ख्याल रखने की तलकीन की है। उसको मैं भी सेकंड करूँगी, बिल्कुल ठीक बात की है। और जिस तरीके से ये अपीयर हुए और क्लियरली जब इनसे पूछा गया कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, तो उन्होंने कहा कि मेट गाला। सो आई थिंक सो कि हमारा अपना खूबसूरत कल्चर है, खूबसूरत कल्चर है। लोग मीम्स बना रहे हैं, लोग आपको पता है सोशल मीडिया पर किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वाकई फवाद साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक इनका ओहदा चेक करें, आप इनका रुतबा देखें, आपके पास एक ऑफिस है, आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो आपका इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो हो कि आप पाकिस्तानियत जाहिर करें। आप किसी अगर फैशन शो में जा रहे हैं तो आपके कपड़े देख के पता चलना चाहिए कि यार ये एक सरकारी मुलाजिम है। या फिर तो आप तो मेट गाला से अगर इतने इंस्पायर्ड हैं तो फिर आप शिफ्ट हो जाएं। ऐसी जगह पर गवर्नमेंट को इनको लगा देना चाहिए जहां पर इनका ये शौक पूरा हो जाए। शौक पूरा हो जाए, वो फिर बाहर की गवर्नमेंट ही होगी। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आपको पाकिस्तान का ख्याल रखना पड़ेगा। एनी हाउ, सहरा में ट्रैफिक लाइट का होना एक नाकाबिल यकीन बात है, बल्कि मुज़हिका खेज बात लगती है, लेकिन चीन ऐसा नहीं सोचता जी। चीन में क्या हुआ ये आप बताएं। इसके किर्गिस्तान में बाकायदा ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए हैं और चीन के कुमताग सहरा में ऊंटों की सवारी एक मकबूल तफरीह है, जिसके लिए मुकामी हुकाम ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक नई चीज़ है, वीडियो में भी देखा जा सकता है, हम इसको दिखा भी रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स देखे, मतलब नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, चाइना की हमने लास्ट वीक भी स्टोरी की थी, और तो चाइना की जानिब से कोई ना कोई अनोखी और नई चीज़, मुनफरिद चीज़ हमारे सामने आती रहती है। सो ट्रैफिक से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन अभी आपको सहरा में भी देखेंगे। अभी सीखना चाहिए इससे। हाँ, अभी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अवामी बैतुल खला से लोग अमूमन बचने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स मी, लाइक आई वुड नॉट गो फॉर इट। लेकिन वहाँ पे सफाई का क्योंकि मयार अच्छा नहीं होता, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो बिल्कुल ही इत्मीनान बख्श नहीं होता है, इसलिए अवाम जो है उसको अवॉइड ही करते हैं। लेकिन जापान में ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स तैयार किए गए हैं जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बने। अब उसका रीज़न ये है कि वैसे भी जापान में हर चीज़ की तरह बैतुल खला भी उसमें हाईटेक बनाए गए हैं, जिसमें हाथों के इस्तेमाल की ज़रूरत को कम से कम रखा गया है ताकि जरासीम फैलने का जो एक खदशा होता है वो भी कम रहे, बैक्टीरिया नहीं फैलेगा। सो आई थिंक दैट्स गुड। हम तो जितना हम ऐसा कर भी लेंगे ना तो मेरे ख्याल में वो गंदा हो जाएगा। हमारे मसाइल है ना वो जूं के तू ही रहने हैं। हमारी आवाम बिल्कुल ऐसी बात है कि गवर्नमेंट आपको दे भी दे सहूलत ना, तो आपने रिस्पॉन्सिबली फिर बिहेव करना होता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसे जैसे गर्मी का मौसम अपनी शिद्दत पकड़ रहा है और सूरज की तपश में इजाफा होता जा रहा है, वहीं फलों का बादशाह आम भी पक कर तैयार हो चुका है। दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक़साम के आम, चौंसा, सिंदड़ी, लंगड़ा, दुसेरी और अनवर राठौर अपना मुनफिद जायका रखते हैं।
अच्छा, वैसे अनवर राठौर नाम ही कितना मुनफरिद है. आई एम वेटिंग फॉर दैट टू. लेकिन मैं तो इस सीजन का बहुत वेट करता हूँ. अच्छा, आपको पसंद है आम? बिल्कुल. नहीं, मेरा फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन है, इसलिए मैं आम का इतना वेट नहीं करती. लेकिन क्योंकि फलों का बादशाह, उसको फलों का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर दूसरे शख्स का फेवरेट फ्रूट, अगर आप किसी से भी पूछे वो यही कहता है आम. सो आम का वेट कर रहे हैं जो लोग, अभी वो खुश हो जाएं क्योंकि आम तैयार हो चुका है. लेकिन अच्छा, एक और बात भी है कि जो कीमत है इसमें शायद आम आदमी की दस्तरस में ना हो. इस बार थोड़ी महंगाई ज़्यादा है, लेकिन आपने इस बार नहीं, हर बार ही होती है वैसे. लेकिन अभी और भी ज़्यादा हो गया. अभी इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. तो आप खरीदेंगे आम इस बार? ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आपका तो फेवरेट है. उसको हम वेलकम तो करेंगे ना, और सब लोग उसका वेट भी करते हैं. अच्छा, जापानी एक आम भी है, सुर्ख और जामुनी रंग का. ये जो अभी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, तो दैट्स वेरी न्यू. ये जामुनी रंग का जापानी आम है और इसकी कीमत 3 लाख रुपए फी किलो है. गोइंग टू बाय दैट? मैंने हाथ खड़े कर दिए. फेवरेट फ्रूट है आपका, सोच लें. अच्छा, इसका नाम मियाज़ाकी रखा गया है. मियाज़ाकी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. तो ये इसका नाम है और इसकी कीमत 3 लाख रुपए फी किलो रखी गई है. और इसकी काश्त पर अगर निम्रा हम बात करें तो मज़कूरा महंगे तरीन आम मियाज़ा की काश्त का आगाज़ अब कराची में भी कर दिया गया है, जो इससे कब सिर्फ जापान में उगाया जाता रहा है, और लेकिन अब पाकिस्तान में भी आ गया है, कराची में. लेकिन देखते हैं जब ये आएगा पाकिस्तान में. 3 लाख को कौन खरीदेगा? 3 लाख का कौन खरीदेगा? मार्केट में आएगा और फिर खरीदेगा कौन, ये बड़ा मसला है. लेकिन हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक का, और जाएंगे, वापस आएंगे. कुछ और भी हमारे साथ स्टोरीज और कंटेंट है जो आपसे शेयर करेंगे. हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक एवरीबॉडी. नाज़रीन, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग के चौथे राउंड में पाकिस्तान का मुकाबला आज किर्गिज़स्तान से होगा और पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एशियन लीग जारी है इस वक्त. और पाकिस्तान सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग के तीसरे राउंड के अख्ताम पर श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान को शिकस्त देने के बाद पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन है. कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए. लेकिन साथ ही ईरान दूसरे और तुर्कमेनिस्तान तीसरे नंबर पर है. सो अभी मज़ीद इस पर बातचीत करने के लिए हमें स्टूडियो ज्वाइन किए नसीर अहमद साहब ने, जो कि डायरेक्टर टेक्निकल हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के. खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप साबिक कप्तान भी हैं, सो आप बता दें हमारी आवाम को जल्दी से, आज हम फिर से जीतने जा रहे हैं चौथा मैच. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच हैविंग मी. जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज मैच है, फोर्थ मैच है सॉरी, किर्गिस्तान के साथ. तो इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह वी विल विन 3-0 इंशाल्लाह दिस मैच. तैयारियां मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल मुकम्मल है इंशाल्लाह. क्या तैयारियां हैं? तैयारियां आपको पता ही है, स्ट्रेटजी होती है एक टीम की, जो है ना, हर टीम के लिए. हमारे पास जो है ना प्रोफेशनल जो स्कॉटमैन है, एनालाइज़र है, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं सारे तीनों के तीनों मैच दूसरी टीम के, किर्गिस्तान के. तो वो अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद जो है ना टीम जो एनालाइज करेगी होटल में ही. तो वो ज़ाहिर बात है, एक सिस्टम होता है जो है ना, वो उसी सारी टीम की जो अपोनेंट टीम है उसके बारे में वो बताएंगे कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है और कौन सा कहाँ से हमने ब्लॉक करना है, कहाँ से हमने उसको लीव करना है. तो ये एक स्ट्रेटजी होती है वॉलीबॉल की, हर गेम की अपनी स्ट्रेटजी होती है. ठीक है. तो इसके साथ इसी वजह से जो है ना वॉलीबॉल थोड़ा सा फास्ट तो है, लेकिन ईजी हो गया पहले की निस्बत, कि बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होती हैं कि ये चीज़ हमने ऐसे करनी है और ऐसे करनी है. अच्छा नसीर साहब, इसमें यह है कि जैसे बाकी गेम्स हैं, हॉकी है, क्रिकेट है या बाकी चीज़ें हैं, इसी तरह से वॉलीबॉल भी पाकिस्तान के देहातों में अब बहुत ज़्यादा खेली जा रही है. कुछ एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा खेली जा रही है. तो क्या गवर्नमेंट लेवल पर, सरकारी सतह पर, या जो स्पोर्ट्स बोर्ड है हमारे, जो फेडरेशंस हैं, वो इस हवाले से क्या कर रही हैं कि वाकई इन तमाम प्लेयर्स को, इन तमाम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिल रही हैं जिस तरह से ये खेली जा रही है? जी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि अभी से नहीं, पाकिस्तान वॉलीबॉल जो है ना पहले से ही रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा खेला जाता था, बहुत ज़्यादा. अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ एक ही ट्रेंड है कि क्रिकेट को बस लेके चलो, वो स्पॉन्सर्स हों, वो गवर्नमेंट हो, वो हर बंदा क्रिकेट आम पब्लिक कह लें,
ہر بندے کا ایک وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ جی کرکٹ ہی کھیلنی ہے اور کرکٹ ہی دیکھنی ہے. تو ہمارے ہاں جو 2 صوبے ہیں مین ہمارے جو جہاں سے ہمارا ٹیلنٹ آ رہا ہے, KPK نمبر 1 ہے ابھی چل رہا ہے, اور پنجاب ہے, اس میں سندھ ہے, بلوچستان ہے, GB ہے, وہاں سے بھی لڑکے ہیں. لیکن ہمارا جو زیادہ جو آ رہے ہیں پلیئرز وہ KPK سے ابھی آ رہے ہیں اور پنجاب سے. تو گورنمنٹ سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس لیول کی سپورٹ, اس لیول کا کوئی اسپانسرشپ بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک پروفیشنلزم طریقے سے اس کو چلایا جائے. ہماری پاکستان والی بال فیڈریشن چیئرمین چودھری محمد یعقوب صاحب بڑے کین ہیں اس معاملے میں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایشیا میں کم از کم ایشیا میں ہم پوڈیم پہ آئیں کہ پاکستان والی بال ٹیم جو ہے نا وہ فرسٹ 3 رینکنگ میں. اچھا, اس میں جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ٹیمیں ہوتی ہیں, وابڈا کی ٹیم ہے جس میں کچھ بینکس ہوتے ہیں ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں, پھر اسی طرح سے کچھ پاکستان کے ادارے ہیں, پولیس ہے, آرمی ہے, ان کی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں, تو ان کا بھی کوئی حصہ ہے اس میں, وہاں سے بھی ٹیلنٹ آ رہا ہے یا پھر وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی ٹیمیں نہیں ہیں والی بال کی؟ جی بالکل, ہمارے ہاں تو سسٹم ہی یہ ہے, وہ ساری سپورٹس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ریجنل سسٹم تو ہے, ریجن سسٹم تو ہے نہیں, ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹل سسٹم ہے, وہ ہر سپورٹس میں ہی ہے. ہمارے ہاں آرمی, نیوی, ایئر فورس, ویبڈا, پولیس, ریلوے, HEC, جو ہماری ایفیلیشن ہے جن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ والی بال فیڈریشنز کی, یہ ڈپارٹمنٹ ہے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ہے اور صوبے ہیں ہمارے. تو یہ ساری ہماری یہی ایک بیس ہے یا گراس روٹ لیول ہے, وہاں سے ہی ہمارے پلیئرز جو آتے ہیں. اچھا, تو ویسے اگر اس ٹیلنٹ کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ایک اور ٹرینڈ بھی ہے جو کہ آج کل باقی تمام سپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں, کرکٹ ہو گیا, ہاکی وغیرہ, فٹ بال میں بہت پہلے سے, کہ پرائیویٹ لیگز کروائی جاتی ہیں. سو آپ کی فیڈریشن پرائیویٹ لیگز کی جانب کیوں نہیں جاتی اسی ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے؟ جی بالکل, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. ایکچولی ہم پچھلے کو 3-4 سال سے اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں پاکستان والی بال فیڈریشن کہ لیگ ہماری ہونی چاہیے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشلی جو ہے نا وہ کوئی بھی سپورٹس ہے, اگر پلیئرز فائنینشلی سٹرانگ ہوں گے تو وہ سپورٹس بھی اتنی اچھی کریں گے. یہ نیڈ ہے ہماری, یہ نیچرل فیکٹ ہے. جتنے بھی ہمارے 8 سے 10 پلیئرز جو ہے نا پروفیشنل کھیل رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں, وہ 8 سے 10 پلیئرز تو کھیل رہے ہیں, وہ ڈالر لے رہے ہیں, کوئی 30,000, کو 50,000, کوئی 80,000, وہ تو لے رہے ہیں. جو باقی کے پلیئر ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جاب ہی ہے ان کی. تو ان کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اوور آل پاکستان میں ایک لیگ لے کے آئیں کہ جن لڑکوں کو, ظاہری بات ہے ایک ٹیم ہے پاکستان کی, اس میں 14 سے 20 لڑکے ہوتے ہیں کیمپ میں, اس میں سے 14 سلیکٹ ہوتے ہیں. جن لوگوں کو انٹرنیشنل لیول کے کمپٹیشن کھیلنے کو نہیں مل رہے وہ لیگ میں ان کو ملیں گے اور ہمارا نیا ٹیلنٹ جو ہے نا ابھر کے آئے گا. تو ہم اس بارے میں بڑے کنسرن ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کوشش, ہمیں کوئی اتنا بڑا سپانسر نہیں مل رہا کہ جو اس کو لے کے چلے. یہاں پہ آ کے ہم لے کر جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے پھر ایک بار پھر سے پچھلے 2-3 سال سے ہمارے ساتھ اینگرو کر رہا ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اور اسی اینگرو کے کام کی وجہ سے ہماری ٹیم کا آپ نے دیکھا کہ ایشین گیمز پہ بھی ہم نے انڈیا کو بیٹ کیا. کوریا جو 3-4 ٹائم چیمپئن رہی ہے ایشیا کی. وہ تو یہ بات ہے سر, اگر ٹیم کو پالش کیا جائے تو وہ اوبویسلی انٹرنیشنلی جا کے پالش مینس کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں پلیئرز کی, وہ اگر کیٹر کیا جائے گا تو وہ پھر پاکستان کا نام روشن کریں گے. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ابھی ہمارا ایک لڑکا جو ہے نا وہ یورپ میں کھیل کے آیا ہے لیگ, مراد جونیئر, اور 2-3 لڑکے ہمارے وہ کھیل رہے تھے, ایران کھیل رہے تھے ایز اے پروفیشنل. ایک ہمارا عمان جو ٹیم کیپٹن ابھی وہ عمان میں کھیل کے آئے, ایک قازقستان میں کھیل رہا ہے. اسی طرح 8 سے 10 لڑکے باہر کھیل رہے ہیں. تو انہی کو دیکھ کے ینگسٹر بھی وہ آئیں گے, لیکن وہ آئیں گے تبھی ہی جب ایک پلیٹ فارم ہوگا ہمارے پاس کہ ہم ایک لیگ کروائیں گے. جیسے PSL میں آپ نے دیکھا کہ PSL سے ہم نے کتنا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ہر سال. تو اسی لیے اسی طرح والی بال ہے, دوسری سپورٹس ہے جتنی بھی, جیسے جیسے لیگ ہوگی ان کو انٹرنیشنل لیولز کے میچ ملیں گے, پروفیشنل پلیئرز بھی اس میں بیچ میں ہوں گے, ان کا ایکسپوئر بھی ہوگا, اور ان کی جو ہے نا وہ ایک گیم بھی دیکھنے کو ملے گی کہ جو کوچز ہیں وہ اس کو ٹیلنٹ کو ہنٹ کر سکیں. اچھا, پاکستان کے اندر اس ٹورنامنٹ کا ہونا اور یہ کتنے اثرات ڈالے گا پاکستان کے جو کھیل کے میدان ہیں ان پر, اور اسپیشلی اسی فیڈریشن کے حوالے سے یا والی بال کے حوالے سے, اس سے بھی کوئی ٹیلنٹ پر اثر پڑے گا؟ بالکل ایسے. جی بالکل ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ نیچرل فیکٹ ہے کہ جب کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو گلی محلے میں کرکٹ شروع ہو جاتی ہے, فٹ بال کا ہوتا ہے تو فٹ بال کی ہو جاتی ہے. جیسے جیسے جو چیز ہم ٹی وی پہ جو چیز دیکھتے ہیں اسی کا لوگوں کو تھوڑا سا چارم ہو جاتا ہے کہ یار یہ گیم اتنی اچھی ہے.
ابھی مجھے پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے کچھ ایسے دوستوں کی کال آئی جو جنہوں نے کبھی والی بال ہی نہیں کیا ابھی، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی انٹرسٹڈ گیم ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ میڈیا کا بھی ایک کہہ لیں کہ اس پہ بڑا رول ہونا چاہیے، بڑا اس کا ایک رول ہے کہ وہ پاکستان والی بال فیڈریشن کو، پاکستان والی بال کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرے کہ لوگوں کو جو ہماری رورلز ایریا میں جو کھیلا جاتا ہے والی بال وہ لوگ دیکھیں. جی چلیں، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، کوئی بھی کھیل ہے اس کو فروغ دینا ہمارا ہی کام ہے. جیسے سر نے بھی کہا کہ میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. بالکل بہت اہم رول ہے، اور وہی رول ہم بھی آج ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے اس گیم کو اپنا رول ادا کر دیا ہے. ابھی آپ لوگوں کا بھی رول ہے کہ یہ جو میچز ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں، سپورٹ کریں، اور پھر یہ جا کے شیئر بھی کیا کریں یہ ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں، تاکہ یہ گورنمنٹ کے یا عہدیداران کے پاس پہنچے اور وہ ان کو جو بھی کیٹر کرنے کی ضرورت ہے ان پلیئرز کو وہ پھر گورنمنٹ کیٹر کر سکے. بہرحال یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور لقمان ہم ہمیشہ آخر میں کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد.